बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन लाइव सेशन का सिलसिला शुरू हुआ जाता है और मुफ्ती साहब की मेहरबानी और नवाजिश है कि आज मसरूफियात होने के बावजूद मुफ्ती साहब ने एक दफ़ा फिर वक़्त अनायत फरमाया और जल्दी लाइव आने की, हालांकि आपको पता है कि मगरिब की नमाज के बाद जो है वो लाइव का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन आज जल्दी आने की वजह यही है क्योंकि इन्होंने कहीं सफ़र पर भी जाना है, तो इस हवाले से आज लाइव का जो सिलसिला है वो जल्दी किया है। तो जो लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं वो बताते जाएं कि आपको आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद जो फिर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो लाइव कॉल का भी ऑप्शन दें। अच्छा, सवाल यह है कि मुफ्ती साहब इस हदीस की सनद पर बहस कर दें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मैं दुनिया को हथेली पे देखता हूँ। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। ठीक है, ये जो हदीस शरीफ है ये अल-मुअज्जम कबीर तबरानी में मौजूद है और इस हवाले से सबसे पहले आप ये बात समझें, जितने सुनने वाले सामीन हैं, कि ये इनका जो तरीक़ा वारदात है कि वो अहदीस मुबारका जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर दलालत करती हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करती हूँ, आपके आला औरफ़ मकाम, आपके इल्म पर दलालत करती हूँ, तो उस हवाले से ये एक उन्होंने ये तरीका निकाला हुआ है वहाबियों ने, कि वो फिर उसका ये करते हैं कि भाई कोई उसकी सनद पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि सनद में कोई रावी निकाला, फिर उस पर यानी पहले तो ये कहते हैं हदीस है ही कोई नहीं। जब हदीस शरीफ होती है तो फिर उस पेश कर दी जाती है, तो फिर कहते हैं फलां ने इसको ज़ईफ़ कहा, फलां ने इसको मौजू कहा, फलां ने ये कहा। तो अब चूंकि तफसीली ये सवाल है और ये तहकीकी बात है, ज़ाहिर अब ये फिलबदी उन्होंने मुझसे सवाल किया है, तो मैं एक अलग क्लिप इसकी सनद पर भी इंशाअल्लाह ताला बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि जो मुहद्दिसीन होते हैं ये भी एक अहले फ़न लोग हैं। ये अम्बिया तो नहीं होते, ये भी उलमा होते हैं। इनके अपने उसूल हैं। इमाम बुखारी के हदीस को ज़ईफ़ और हसन कहने के, सही कहने के अलग उसूल हैं। इमाम मुस्लिम के अपने, ये और इन्होंने अपने इज्तिहाद और अपने इल्म से और अपनी सोच और फ़हम से ये उसूल बनाए हुए हैं। तो हर मुहद्दिस का जो उसूल है वो अलग है। तो हमारा मनहज ये है, हम ये समझते हैं और यही हल है असल में इन सब फितनों का और सब मुश्किल। वरना हर बंदा अपने मतलब की हदीस पेश करता है, उस पर वो सनद से बात शुरू कर देता है कि वो अपने मतलब की है। जैसे अब सियासत है तो आप देख लें कि इस पर उन्होंने जो है ना कई 100 साल बाद, 1400 साल बाद जाके इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस हसन है, जो अपनी हसन से सनद से नकल करते हैं। लेकिन ये लिख देते हैं कि ये ज़ईफ़ है, और एप्लीकेशन के अंदर एक बंदा लिख देता है, ये किताब के अंदर नीचे लिख देता है 1400 साल बाद कि ये ज़ईफ़ है जी। इमाम तिरमिज़ी हसन कहें, ये ज़ईफ़ कहें, तो ये इनका तरीका वारदात है। तो हमारा जो हमने अपनी मसाले नमाज जो किताब लिखी है उसके अंदर भी हमने अपना मनहज बयान किया है। हमारा मनहज ये है कि वो हदीस शरीफ जो जिस मुहद्दिस से नकल की जाएगी उस मुहद्दिस से उसका फैसला लिया जाएगा। जिसकी किताब है मुहद्दिस की, उस सनद के बारे में, तहकीक के बारे में उस मुहद्दिस से पूछा जाएगा। उसूली तौर पर यह बात यानी है, मिसाल के तौर पे अगर बुखारी की किताब है तो बुखारी से फैसला लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हदीस जो है वो मुअज्जम कबीर तबरानी की है और फैसला जो हम जामे तिरमिज़ी से, इमाम तिरमिज़ी से करवाएं। इमाम अबू दाऊद का जो है वो अपना मनहज है, इमाम अबू दाऊद की हदीस का फैसला हम जामे तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी से नहीं करवाएंगे। इमाम तिरमिज़ी की हदीस का फैसला हम अबू दाऊद से नहीं कराएंगे। तो बहरहाल ये हदीस शरीफ जो है जिसका आपने बयान किया बड़ी मशहूर है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आला हज़रत ने इसकी सनद पर गुफ्तगू की है। तो इंशाअल्लाह ताला उसको, ये जो कि लाइव सेशन है और यहाँ तो फिर बदी अब चीज़ें ज़बानी कलामी ही बतानी है, तो इस पर मैं एक तफसीली क्लिप भी बना दूंगा। बेहतर ये है कि अभी मुख्तसर ही मुख्तसर यही है कि हदीस सही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मजमून भी ठीक है, इसकी सनद भी ठीक है, और इमाम तबरानी ने इसको नकल किया है और उन्होंने इस पर उसको उन्होंने खुद मौजू नहीं कहा। ब्यूटीफुल प्लेसेस आइडिया है मुफ्ती साहब, इस्लाम में जॉइंट फैमिली का हुक्म या कोई कॉन्सेप्ट है? अगर है तो फिर जो उस फैमिली में महरम और ना महरम एक साथ रह रहे हो उसका गुनाह माँ बाप को होगा जो फैमिली के साथ रखी, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली की शरई हैसियत पूछ रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली अगर मिसाल के तौर पर महरम और ना महरम एक साथ रह रहे हैं इसका क्या शरई हुक्म होगा? ज्वाइंट फैमिली से मुराद ये तो नहीं है कि भाई जो शरीयत की हदूद है उनको पामाल किया जाए, और जिन जिन से पर्दा शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर किया है और रखा है उनसे पर्दा करना चाहिए। जी। तो ज्वाइंट फैमिली से तो ये हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ उसके तरीके हैं। एक तो ये है कि ठीक है जी सारे रह रहे हैं, छोटे बड़े सारे जितने भाई हैं उनकी भाभियाँ बहन सारे रह रही हैं, उनकी मतलब एक बीवियाँ रह रही हैं और एक दूसरे की वो ज़ाहिर नाम महरम होते हैं, उनसे
بچنا چاہیے. تو اسلام جو ہے یہ اس حوالے سے تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق تمام رشتوں کو نبھایا جائے اور ان کا خیال کیا جائے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا جیسے اب چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کو حیثیت نہیں ہے, لوڑ ہی کو نہیں چاہیے. انہوں نے سب کے بارے میں کہا کہ کوئی شے نہیں, لیکن صرف ایک بیگم کے بارے میں کہا کہ وہ بہت بڑی شے ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کہنا کہ ماں باپ کو بندہ اور لو چھوڑا ہے, اگر جوائنٹ فیملی کا یہ مطلب ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو زمانے کی جو ہے سختیاں ہیں, زمانے کی وقت کی جو سختیاں ہیں, ان بوڑھے ہو گئے ان کو آپ پھینک دو کہیں پہ کسی اور کے حوالے کر دو, تو یہ تو بالکل یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھایا جائے اصول شریعت کے مطابق, پردے کا اہتمام کر کے. بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں یہ سسٹم کیا جا سکتا ہے. الگ الگ بھی رہیں تو ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں, بہن بھائیوں کی جو اپنے تعلقات ان کو برقرار رکھیں, رشتے نبھائیں ضرور. امت کی اقسام, کیا امت کی اقسام بھی ہیں؟ علماء کرام نے امت کی دو قسمیں بیان کی ہیں, ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت ہے. ساری دنیا, ساری جو انسانیت ہے, جس طرح غیر مسلم قسم شامل ہیں, وہ سارے امت دعوت میں شامل ہیں کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچی, حضور نبی کی رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا, لہذا وہ امت دعوت ہیں. اور امت اجابت وہ امت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. تو جب مطلق امت بولا جاتا ہے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی امت سے, اس سے مراد مسلمان ہوتے ہیں. وہ عام طور پر یہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے اور یہ مفہوم اس کا یہی ہوتا ہے کہ امت مسلم, حضور کی جو امت ہے مسلم, اسی ساتھ لگاتے ہیں امت مسلم. عمر فاروق صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امام ربانی اور شاہ عبد الحق دہلوی نبی پاک کی مدد کے قائل ہیں, دیوبندی ان کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ یہ سوال آپ دیوبندیوں سے پوچھیں, کسی دیوبندی عالم دین سے پوچھیں کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی تو مانتے ہیں, ان کی کتاب لمعات تنقید جو ہے شرح مشکات المصابیح, اس کے اندر بھی آپ نے مستقل استمداد پر توسط پر کلام فرمایا ہے, اور امام ربانی مجد الفسانی شیخ حمد سندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس پر کلام فرمایا ہے. یہ تو بزرگ ہے جو خود جن دیوبندی جن کو اکابرین مانتے ہیں, اپنے اکابرین دیوبند کہتے ہیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, ان کی کتاب نشر الطیب جو ہے ان کی تھانوی صاحب کی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ حضور کو مدد کے لیے منگایا ہوا ہے, مدد کیجیے میرے نبی, اس طرح یا نبی اللہ یا رسول اللہ خذ بیدی, اے اللہ رسول اللہ مدد کیجیے. تو ان پر وہ فتویٰ نہیں لگاتے. اس لیے یہ تو ایک درمیانہ سے کوئی نیا ایک ایسا فرقہ ہے جس کا کوئی بنیاد اور نہیں ہے, وہ کوئی سسٹم نہیں ہے, بس وہ جس طرح ہے وہ حادثاتی طور پر, چونکہ رحما حادثہ کا پیدائش ہے تو حادثاتی ہی عقائد ہیں, ان کے کوئی مستقل نہیں ہے. تو یہ سوال آپ کسی دیوبندی مولوی سے, طارق مسعود سے پوچھیں, بھی آپ کہتے ہیں شریف, کم از کم ان پر بھی تو فتویٰ لگائیں. جیسے کہ حاجی صاحب پر سوال ہوا کہ وہ میلاد کرتے تھے, عقل دیکھیں اور علم دیکھیں. سوال یہ ہوا کہ بھائی حاجی صاحب جو ہیں وہ میلاد کرتے تھے تو آپ نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا جی وہ دیوبند والے جو علماء تھے وہ میلاد کو بدعت سمجھتے ہیں, ان کی صرف ان کے ساتھ روحانیت کی بیعت تھی, بس ان کی عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا. میں کہ شاباش ہے, آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم تک لے جاتی ہے, تو بدعتی ہونا گویا کہ جنتی ہونا ہے. تو پھر آپ حاجی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ وہ بھی جہنمی تھے, بدعتی تھے, گمراہ تھے, جو وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں, کم از کم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کہیں, تو ان بیچاروں کا کچھ ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا کیا ہے مفتی صاحب, میرا کوشچن ہے کہ جو فیملی ایک ساتھ رہ رہی ہے, محرم اور نامحرم, وہ گناہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کسی کے اعمال میں آئے گا؟ کس کے اعمال؟ کس کے اعمال؟ ظاہر نامحرم اگر وہ بے پردگی ہوتی ہے اور پھر شریعت کی حدود معمال ہوتی ہیں تو وہ گناہ گار ہیں, اور جتنے ذمہ دار اس کے ہیں سب گناہ گار, سب کچھ نہیں. اگر کوئی والدین اس طرح کرتے ہیں, ان کو اکٹھا کر دیں, یا ان کے بڑے بھائی ہیں, یا وہ خود اس پر راضی ہیں, تو وہ سب ذمہ دار ہیں. ساما صاحب سوال کر رہے ہیں, اگر ایک بندے نے ابھی نماز پڑھنا شروع کیا تو اس کی پہلے انگریزی میں لکھتے ہیں تو انگریزوں وہ بالکل جیسے ورڈز لکھتے تھے شاید, یا وہ غلطی سے لکھنے جاتے ہیں. آپ مہربانی پہلے والی نمازوں کا کیا حکم ہوگا, وہ سب ایڈ کرنا ہوگی یا قضا کے بارے میں پوچھنے جا رہے ہیں شاید, یا ابھی سے آگے پڑھنا شروع کر دیں؟ یہی تو بس ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی نماز قضا ادا کرنا چاہیے, یا یعنی کہ بندے نے توبہ کی ہے اور اس نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. جی جی. تو چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں توبہ ہی کافی ہے. جی اب سوال یہ ہے کہ قضا کس چیز کی ہے؟ جو فرض تھی بندے پر, اور بندہ بالغ عاقل ہو گیا اور اس نے نماز ادا نہیں کی, اس کو ادا نہیں کیا, تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو کیا کرے, قضا کرے. لہذا ضروری تو یہ تھا, شریعت نے اس پر فرض کیا کہ وہ اس کو کیا صاحب میں غیر مسلم عورت میں شادی کر سکنا؟ یہ موقف ہے کہ صرف توبہ تو ہے اس غفلت کی جو اس نے فرض وقت پر ادا تھی, صرف توبہ نہیں کافی ہوگی,
بلکہ قضا کرنی پڑے گی نماز کو آہستہ آہستہ جتنا بھی موقع ملے. اگر کوئی شمار ہے تو ٹھیک ہے، شمار نہیں ہے تو پھر جتنا ممکن ہو سکے ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی قضا کرتے رہیں. عقیل صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کا جو سوال ہے وہ کریں. ہلو السلام علیکم سر. ہلو السلام علیکم، میری آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام. سر میں یورپ کے لیے رہنا ہے، کیا میں غیر شادی شدہ غیر مسلم عورت میں شادی کر سکوں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں یورپ میں رہتا ہوں، کیا میں غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ غیر مسلم عورت سے مراد کیا ہے ان کی؟ غیر مسلم سے مراد عیسائی ہے، یہودی عیسائی ہے، عیسائی ہے. ہاں جی. اب عیسائیوں کے بارے میں جو تحقیق ہے قرآن مقدس میں ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا، وہ کتابی کرواتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہے تو اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، یہ ہمارے ہاں ضروری. لیکن اب یہ ان کو بتا دیں کہ یہ خیال رکھیں گے کہ موجودہ زمانے کے جو عیسائی ہیں آج کل وہ زیادہ، اگر وہ واقعہ صحیح اہل کتاب ہیں تو یہ جو بے دین یا ایتھیسٹ ہیں جو یعنی بالکل کوئی مذہب نہیں ہے وہ عیسائی نہیں کہلائیں گے. لہٰذا یہ احتیاط کر کے باقاعدہ عیسائی ہوں، جو عیسائیت جس طرح جو عیسائیت رائج ہے. ویسے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا ہے کہ موجودہ میں اس میں نکاح میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عیسائی عورت سے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، جی جی کر سکتے. لیکن اس کے لیے عورت کو کلمہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ بغیر کلمے کے وہ نکاح نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر مسلمان ہوگی تو کلمے آتے ہوں گے تو تبھی نکاح ہوگا، غیر مسلم ہوگی تو کیسے نکاح ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، غیر مسلم سے مراد عیسائی عورت ہے اور عیسائیت پہ قائم ہے، تو وہ عیسائی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس کا نکاح آپ کا ہوگا، آپ کو مسلمانوں کی طرح ہوگا. اگر آپ مسلمان کرتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نا. موجودہ زمانے کے لوگ جو ہیں خاص طور پر یورپ میں جو رہنے والے ہیں ان کے عقائد نظریات مشرکانہ ہو گئے ہیں یا بالکل رہے ہی نہیں، وہ جس طرح اصل عیسائیت باقی نہیں رہی. تو آج کل تو اس کو احتیاطی طور پر یہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے عیسائی جو ہے وہ اس زمانے کے عیسائی اس طرح عیسائی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی تھے یا پہلے تھے. لہذا زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ نکاح کرو. جی توحید رضا کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا میلاد منانے کا ذکر احادیث میں ہے؟ ہاں جی. احادیث مبارکہ میں سب سے پہلے تو میلاد کی ڈیفینیشن دیکھنی پڑی ہوئی. لوگوں کو جو معترضین ہیں ان کو میلاد شریف کا ڈیفینیشن نہیں پتا کہ میلاد شریف کا مطلب ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، اجماع امت ہے اس پر. ایسی محفل کرنا یا لوگوں کا جمع ہونا اور جمع ہو کر نبی پاک کی نعتیں پڑھنا، حضور کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں عطا فرمایا، یعنی آمد مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ میلاد کہلاتا ہے. ایسی محفل منعقد کرنا جس میں لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی آمد پر اللہ کی شکریہ کہ اللہ نے ہمیں معبود دے دیا. دیکھیں حضور رحمۃ اللہ عالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں پر احسان. جب بھیجنے کی بات فرمائی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں پر احسان فرمایا، بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا کہ اپنا محبوب کے درمیان بھیجا. تو اللہ نے ایمان والوں پر رسول کے درمیان رسول بھیجنے کو اپنا کیا بنایا؟ اپنا فضل بتایا ہے. تو زیادہ اس بات پر اب جب اللہ کوئی فضل کرے تو شکر گزاری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے اس عنوان سے کوئی محفل سجائی ہے جس میں انہوں نے اسپیشل اس لیے وہ شکر گزاری کر رہے ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا، حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، جمع ہوں، ذکر کر رہے ہوں. تو یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 5428 ہے، جس کی راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور تشریف لائے، صحابہ کرام محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ذکر کر رہے تھے. صحابہ کرام حضور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ما اجلسکم، تم نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اس بات پر کہ اس نے اسلام کے ذریعے میں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو حضور نے ان سے حلف لیا، بھی حلف بھی دو اس بات پر کہ تم یہ اسی لیے بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کرام نے حلف دیا. جب حلف دیا تو حضور نے فرمایا کہ حلف اس لیے نہیں لیا کہ تم پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ جبریل آ گئے ہیں اور جبریل نے آ کے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس محفل کی وجہ سے فرشتوں پر فضل فرما رہا ہے. اب اس جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 5428 ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نہیں پوچھا، صحابہ نے پوچھ کر محفل نہیں کی، کیونکہ اگر حضور سے پوچھ کر محفل کی ہوتی تو حضور پوچھتے ہی کیوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی نہیں جمع ہوئے تھے کہ جماعت کے لیے جو بندے جمع ہوتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں.
اس کا مطلب ایک حضور کی اجازت سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے سرکار نے فرمایا، لیکن حضور نے پھر اس پر مہر لگائی کہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل آ کے اس بات کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس میں ذکر ولادت ہو رہا ہے، آمد مصطفیٰ پر رب کا شکر ادا ہو رہا ہے. تو یہ حدیث شریف میں صحابہ کرام کی محفل پوری موجود ہے، وقت بھی مقرر کیا، جگہ بھی مقرر کی، دن بھی مقرر کیا، اور ذکر سرکار بھی کیا، آمد مصطفیٰ کے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا. تو حدیث شریف میں موجود ہے. مولوی پلیز آئیڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ بدعت کیا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے میلاد 12 ربیع الاول کو ثابت کرو، تو ایسے جاہل لوگوں کو کیا جواب دیں؟ جی میرے بھائی، آپ ان کو یہ جواب دیں میرے اسلامی بھائی کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن ان سے پوچھیں. بدعت کی ڈیفینیشن پہلے یہ کی جاتی تھی کہ وہ چیز جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو. پھر جب بتایا گیا کہ بہت سی چیزیں ہیں تو پھر کرتے کرتے صحابہ کا زمانہ بھی پھر 3 صدیوں تک آ گئے. تو یہ بیچارے کم علم لوگ ہیں، کم فہم ہیں، آئے روز یہ اپنی تعریفات بدلتے رہتے ہیں. اس لیے بدعت کا سمپل سا سادہ سا معنی یہ ہے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جو ہمارے دین کے خلاف ہو، یعنی سنت کو جو چیز مٹائے گی، سنت کو ختم کرے گی، وہ بدعت کہلائے گی. یعنی نبی پاک کی سنت کے مقابلے میں ہونے والا عمل جو ہے وہ بدعت ہے. باقی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو پہلے نہیں ہوا تھا لیکن اچھا تھا، تو جب تک ہوتا رہے گا وہ کرنے والے کو کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا. لہذا میلاد شریف بدعت نہیں ہے. میلاد شریف تو اللہ تعالیٰ جو اگر قرآن و سنت میں بھی اس کا اصل موجود ہے. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو جس کی اصل کم از کم بالکل اس شکل سے موجود نہ ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو اصل موجود ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں. تو بدعت کی تعریف جو علماء راسخین نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اس شکل میں حضور کے زمانے میں نہیں تھی لیکن بعد میں شروع ہوئی، لیکن اس کی جو کرنے پر جو اجر ہے، یہ ثواب ہے، نیک عمل، اس سے کوئی سنت مٹ نہیں رہی، مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہزاروں چیزیں ہیں جی، خود یہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیونکہ جب بخاری کا جلسہ کرتے ہیں، بخاری کا جلسہ نبی پاک نے کیا، صحابہ نے کیا. رائے بینڈ کا اجتماع نبی پاک نے کیا، صحابہ نے کیا. کسی نے کیا ہے کہ دن بھی رکھے جائے، مقرر کیے جائے، جائے بھی مخصوص کی جائے، وہاں پہ پھر اس کے اوپر بشارتیں سنائی جائیں. آپ اپنا سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی میلاد کی باری آتی ہے، حضور کی باری آتی ہے، تو منہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ اور کسی کا پاکستان کا جشن بھی منا لیا، کہا جی ہم سوال سمجھ کے نہیں کرتے. 4 خلفاء کے جلوس نکالتے ہیں یہ سارے جو ہے، جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، وہ 4 خلفاء کے جلوس، یوم عمر، یوم صدیق اکبر، یوم عثمان، یوم علی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ان سے پوچھے کہ یہ آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ دین سمجھ کر نہیں کرتے ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں جی، ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے. تو جن لوگوں سے، جن غریبوں کی آپ جو پیسے ان سے نکلواتے ہیں، اپنے تاجروں سے، اہل ثروت سے پیسے نکلواتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ریلی پر خرچہ کرنا ہے اور آپ جو پیسے دے رہے ہیں ان پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، ذرا یہ بتائیں تو وہ منہ پہ مارے گا، آئندہ تو کرنے ہی کوئی نہیں. یہ کم علم لوگ ہیں، ان کا کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں. ان سے پوچھیں آپ کیوں نہیں مناتے، آپ کیوں نہیں مناتے ہیں. یہ نہ پوچھیں کہ ہم کیوں، یہ نہ جواب دیں کہ ہم کیوں مناتے ہیں. اگلوں سے پوچھو بھائی سب کچھ کرتے ہو، میلاد کیوں نہیں مناتے؟ سارے دن مناتے ہو، دیوبند کا جشن بھی مناتے ہو جی، لیکن حضور کے جشن کی باری آئے تو پھر منہ بناتے ہو. مفتی صاحب کیا اسامہ کی آڈیو، مفتی صاحب کیا شیعہ کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں اگر وہ صحابہ کو برا کہیں تو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سوال بہت تفصیل طلب ہے کہ مطلقاً کوئی بھی بندے کا، کسی بندے کا کوئی فرقہ ہو، کوئی نام ہو، اگر وہ اصولیات دین میں سے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قرآن کو جو اصل نہ مانے، قرآن کے بارے میں یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن اس میں تبدیلی ہے، تحریف ہے، اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو، تو وہ تو جو لوگ نرم ہیں اس حوالے سے وہ بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس وجہ سے اس بنا پر وہ ان کو برا بلا کہنے اور ان کو صحابی نہ ماننے کی وجہ سے جو بندہ یہ کہے گا تو دائرہ اسلام میں تو داخل. تو ایسا بندہ جو اس طرح کا جو انہوں نے جس کا نام لیا ہے، مجھ سے کسی نے یہی پوچھا تھا تو میں نے کہا بھی اسلام میں تو خارج تو وہ ہوتا ہے جو داخل ہو. تو جو کبھی داخل ہی نہیں ہوا ہو، جس نے کبھی اسلام قبول ہی نہیں کیا، داخل ہی نہیں ہوا، تو اس کو خارج کیسے کرو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا ایسے جو اس طرح کے جو طبقات ہیں، جو تفرقے ہیں، جو جن کی نزدیک قرآن بھی درست نہ ہو، صحابہ بھی نعوذ باللہ جو پہلے نبی پاک کے جو ہے ترجمان ہیں اور سارا دین ان کے ذریعے پہنچا، تو دین کو مشکوک بنا لے، وہ تو کبھی داخل ہی نہیں ہوئے بھائی، تم خارج کرنے کی بات کرتے. چلو غیور گوندل صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب ہم کہتے ہیں منع نہیں ہے میلاد منانا تو وہ کہتے ہیں پھر عید کی نماز میں بھی اذان دو، 4 فرض کی جگہ 5 پڑھو کیونکہ منع نہیں ہے.
اس طریقے سے جاہلانہ سوال ہے. جس بندے نے کیا ہے وہ جاہل ہے. ہمارا جو کہ وہ گوانڈی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے, چھوٹا مرزا صاحب. اور اس طرح کے بھائی ہم نے کب یہ کہا ہے کہ دین کی احکام میں تبدیلی, ابھی حضور علیہ السلام سے جو چیزیں منقول ہیں, جو احکام دین کی شریعت کی اللہ رسول کی طرف سے آ چکے ہیں, ان میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک ہے فرض. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فرض اگر 4 ہے تو ہم 5 نہیں پڑھیں گے, کیونکہ وہ شریعت نے مقرر کر دی ہے کہ یہ فرض ہے. لیکن ایک چیز ہے نفل. تو نفل کے بارے میں کوئی قید بتائیے کہ 2 پڑھو یا 10 پڑھو یا 100 پڑھو, وہ جتنا پڑھ لو. چونکہ وہ مستحب کے درجے میں ہے, تو مستحب معاملے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے میں, زیادہ سے زیادہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ منع نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کی منع نہ ہونا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اس کا اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. انبیاء کی ولادت کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ جب حضور پر قرآن نازل ہوا, قرآن کے اندر آدم علیہ السلام کی ولادت کا, تخلیق کا, ان کی سارے مرحلے کا ذکر, جنت میں تشریف آوری, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا, یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے, حتیٰ کہ سارا پورا واقعہ ولادت تک جو کچھ معاملات, جو کچھ ہوتا ہے, سارا ذکر کیا گیا ہے. اور جس وقت قرآن حضور پر نازل ہو رہا تھا, اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو چکا تھا, آپ آسمانوں پر تشریف لے جا چکے تھے, یحییٰ علیہ السلام وصال فرما چکے, اور اسی طرح آدم علیہ السلام, دیگر انبیاء جن کی ولادتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے, وہ موجود نہیں تھے نا دنیا میں, ظاہری تو حیات سے موجود نہیں تھے, لیکن ان کا تذکرہ ہو رہا تھا, تذکرہ ولادت ہو رہا تھا. اور حدیث شریف کے اندر بھی تذکرہ ولادت کا ذکر ہے کہ سب انبیاء کی پیدائش کا, ان کے معجزات کا ذکر ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ذکر میلاد وہی میں جس میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہو, ولادت کا ذکر ہو. تو یہ اس کی تو اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ کہتے ہیں منع نہیں ہے, یہ کس نے کہا منع نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا, یہ بونڈا سا ان کا ایک اعتراض ہے. آپ ان کو کہا, ہم نے کہا کہ آپ ان کو آگے لگائیں, ان کے آگے نہ لگیں, انہیں آگے لگائیں. بھائی تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جبکہ تھانوی صاحب کرتے تھے, آپ کے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو تھانوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں, جو من والوں کے, وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد کرتے ہیں, ہمارے لیے اتباع حرمین ہی کافی ہے کہ حرمین میں ہوتا ہے. حرمین میں اس زمانے میں ہوتا تھا, تو فقیر تو کرتا ہے ذکر ولادت کے وقت, قیام بھی کرتا ہے اور لطف پاتا ہے. تو آپ ذرا اس طرف بھی. آصف خان فرام آسٹریلیا, بھائی خان کرے سوال کریں جو آپ کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آ رہی ہے. جی مفتی صاحب, میرا سوال تھا یہ انجینئر مرزا جونیئر کے حوالے سے, کہ جس طریقے سے یہ چشتی رسول اللہ والے واقعے کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور جتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے, تو ہماری طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, کتاب التوحید جس کی یہ بہت زیادہ پروموشن کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے, جبکہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی گستاخی موجود ہے اور اس نے ایکسیپٹ بھی کیا, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے کسی پلیٹ فارم سے اتنا زیادہ پرچار اس طریقے سے نہیں ہوتا اس کتاب کے بارے میں کہ جس طرح وہ کرتا ہے. تو ہماری سائڈ سے بھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی اس کتاب کو چھاپنے والا اور چھپانے والا اور اس کو شوق پہ رکھ کے آگ لگا دو, اور اس پہ پکے ہوئے کھانے بھی حرام ہونے چاہیے. تو یہ ہماری سائڈ سے اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ ہماری سائڈ سے نہیں ہوتا, یا یہ کہ, تو بس یہ اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے پلیز. شکریہ. بہت شکریہ جی. ان کو کیا نام ہے ان کا, آسٹریلیا سے تھے, آصف خان صاحب, آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے. اس پر کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں, بلکہ کتب احادیث کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کے سامنے پہ پڑھی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی ایسی احادیث اور روایات تک موجود ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے مشہور کیا گیا ہے, جو کسی جاہل نے بنایا ہے. جس طرح یہ جاہل ہے کہ جو کہتا ہے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں, ران کو پٹ کہتے ہیں, تو پٹ اور پے اور ٹے عربی زبان میں نہیں ہے, اور چے بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی اس لیول کا انجینئر تھا جس نے یہ کلمہ ایجاد کیا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کے درمیان انتشار ڈالنے کے لیے, اور بزرگان دین کو بدنام کرنے کے لیے. کیونکہ دشمنی تو یہ تھی, اب کیونکہ ہمارے جو بڑے صغیر لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ بزرگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں, بابوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اپنے بابا اجداد کے اسلام کا بڑا تکلیف ہے کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا, تو وہ ان کا درد ابھی تک جا نہیں رہا. اس میں چھوٹے مرزا صاحب بھی شامل ہیں. لہٰذا وہ یہ جھوٹ بنا کے, نہ ان کی کتاب ہے خواجہ صاحب کی, نہ مطلب ہے کہ کسی جگہ خواجہ صاحب کا, کسی جگہ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے, کسی جگہ کوئی واقعہ, کسی جگہ کوئی واقعہ ہے, اور وہ ساری کتابیں جو ہیں ان میں کوئی سند نہیں ہے, وہ خواجہ صاحب تک ان کی کوئی سند نہیں پہنچتی, نہ اس کلمے کا پڑھنے والا کوئی دنیا کے اندر موجود ہے. لیکن بار بار وہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنا شروع کر دے. وہ جو چند ذہنی مریض جو اس کے جو ہیں وہ ہیں, ان کے آگے بیٹھتے ہیں تو وہ اسی پر خوش رہتے ہیں. تو بھائی آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ جو چیزیں اس کی چونکہ کتاب توحید کے بارے میں اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بھائی اس میں یہ گستاخی موجود ہے, پہلے کہتا تھا نہیں ہے. تو اب ہم ٹھیک ہے آپ نے کہ ہم بھی اس بات کو اٹھائیں کہ یہ چیزیں اٹھائیں گے, تو آپ نے توجہ دلائی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس پر کروں گا کہ میں وہ ساری چیزیں
جو ان کی گستاخانہ چیزیں ان کو لے کے آؤں گا اور جن کو یہ ممدوح مانتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی پیو دادا ہوتا کوئی نہیں ہے. ایک بندے کو ایک زمانے میں والد بناتا ہے، ابا بناتا ہے، اور اگلے لمحے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بابا اسحاق کے بارے میں بڑا کہا کہ وہ بڑی زبردست باتیں کرتے تھے، اور پھر اس کو جہلمی تک بھی کہہ دیا اور گمراہ تک بھی کہہ دیا. تو ابن تیمیہ کو پہلے اٹھائے رکھا، پھر ابن تیمیہ کے بارے میں کہا کہ گمراہ. یہ اصل میں یہ غیر مقلدین کی اصل میں سوچتی کہ وہ خود ہی ہر بندہ جو ہے وہ صاحب شریعت بن جاتا ہے. دوسرے کی بات کرو کہ اس کو بڑا مانتے تو کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں. لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کتب احادیث کے اندر جو سامنے پڑی ہے ان میں سے وہ واقعات نکال کے، وہ روایات نکال کے جو عقل کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اور اس طرح ان پر ایسی چیزیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں. تو پرسنل تو ہم کرتے ہیں، ریکارڈنگ اس لیے نہیں کراتے کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں پھر فتنے کا مال بن سکتی ہیں. اور چونکہ ان کا یہ مقصد یہی ہے کہ لوگ اس چیز سے متنفر ہو جائیں، تو کسی کتاب میں کسی واقعے کا پائے جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصنف نے ہی لکھا ہو. اللہ کی کتاب کے سوا کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. اس لیے جو 6 کتابوں کو سر پہ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو قرآن کے ساتھ رکھ کے قرآن کے تقابل کے ساتھ کیا گیا، قرآن کے ساتھ ان کا تقابل کیا گیا کہ قرآن کے بعد کوئی صحیح ہے یا قرآن کی طرح کوئی صحیح ہے، تو یہ انتہائی زیادتی ہے. ایک ہی کتاب ہے جو صحیح ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. باقی ساری انسانوں کی کتابیں ہیں، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں نقص بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہر قسم کے عیب سے پاک صرف اور صرف اسی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر جب کیس ہوا تو آپ تشریف لے کے گئے، یا آپ سے جج نے پوچھا، بذریعہ ڈاک شاید پوچھا کہ بھئی آپ اپنی بنیادی کتابوں کے نام لکھیں، تو اعلیٰ حضرت نے صرف ایک کتاب کا نام لکھا تھا، اور وہ قرآن کریم تھی. ہماری بنیادی کتاب صرف ایک کتاب ہے. یہ کتاب قرآن بخاری مسلم، قرآن بخاری مسلم 250 سال بعد جا کے لکھی جانے والی کتاب. 250 سال پہلے جن کو بخاری دیکھی بھی نہیں وہ کیسے بخاری سے. لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پیش نظر رہتی ہیں. میرے پیارے بھائی، آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تو ہم انشاءاللہ اس پر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ مشورے ساتھ ساتھ دیتے رہیں. ہمارا نمبر بھی لے لیں آپ بے شک، اور ہمیں جو بھی اچھا مشورہ سمجھے آپ دیتے رہیں. انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی ہوتا رہے گا. جی آصف خان صاحب، اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اور کوئی سوال ہے اگر آپ کا ذہن میں تو بتا دیں. نہیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور فی الحال تو یہی سوال تھا. اور میں بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور ہم آپ لوگوں سے رہنمائی لیتے ہیں اور ہدایت لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان مرزا جیسے فتنوں کا جو ہے ہم آپ لوگوں کی رہنمائی میں مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کون ہے؟ بدر ملک صاحب. جی سر، آپ کا مائک آن ہے، آپ سوال کریں. السلام علیکم. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو نماز میں وضو میں مسح کرنے والی حدیث ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضعیف ہے. تو بعض لوگ اس ضعیف حدیث پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن انگوٹھے چومنے والی ضعیف حدیث کا کیوں رد کرتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی بھائی، کسی حدیث کا صحیح سند کے اس کے ساتھ ہونا یہ اہل فن کا کام ہے. اصل میں یہ انہوں نے اس کو بازیچہ اطفال بنا دیا، صحیح اور ضعیف، اور جس کو پتہ بھی نہیں بھائی حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، یعنی حدیث لفظ کے معنی نہ پتہ ہوں، اور وہ اس پر کلام کرتے ہیں کہ سند میں یہ ہے جی فلاں ہے. اصل میں یہ محدثین کا فن تھا. محدثین پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے، ان کے بھی اپنے اپنے اصول تھے، اور ایک ہی راوی ایک محدث کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہوتا تھا، دوسرے کے نزدیک وہ صحیح ہوتا تھا. ایک راوی ہے محمد بن اسحاق، اس کے بارے میں ایک محدث یہ کہتے ہیں امام ترمذی وغیرہ کہ وہ بہت نیک آدمی تھا، بڑا سکہ تھا، سیرت نگار جو ہے. اور جو امام بخاری، جو امام ان دونوں کے استاد ہیں، امام بخاری کے اور امام ترمذی کے، امام احمد بن حنبل اس کو دجال کہتے ہیں. ایک ہی حدیث کے بارے میں ایک محدث کی رائے کچھ ہوگی، دوسرے کی کچھ ہوگی، کئی سندوں سے منقول ہوگی، ہر سند میں اپنا اپنا ہوگا. لہذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ روایات جو جس نے نقل کی ہیں، جو جس نے اپنی سند سے نقل کی، اس نے اس پر اعتماد کر لیا ہے، وہ محدث تھا، اس کا فن تھا، تو اس کو قبول کر لیا جائے. یہ جو ہے نا، یہ ٹکراؤ کہ اپنے متعار بندہ اپنے مطلب کی حدیث کو کیا کر دیا جائے. 100 سال پہلے جو تھی وہ مثال طور پہلے کچھ کتابیں تھیں، پھر بعد میں یہ کتابیں لکھنا شروع کی تو انہوں نے جناب الگ الگ کرنا شروع کر دی، اور پھر کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ یہ عرب میں ایک بندہ ہے، اس نے کہا نہیں جی ابھی گزارا نہیں ہو، تو اس نے کچھ حدیثیں جمع کی جو ضعیف اور الگ کر دی. تو پتہ چلا چلو جی اب ضعیف الگ ہو گئی ہیں، اب امت کو بڑا فائدہ ہوگا. پھر کچھ عرصے بعد ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا نہیں وہ اٹک کے رہنے والا، اس نے کہا نہیں جی میں جو ہے وہ میں نے ابھی اس نے جو عرب والے نے کی ہیں ناصر بانی نے، اس میں ابھی زیادہ ضعیف ہیں، میں نے زیادہ کچھ کر دی، تو اس کو کانٹ چھانٹ کر کے اور زیادہ ضعیف ہوتی گئی. اسی طرح ایک اور پھر اس کے بعد اس کا ایک شاگرد آیا، تو اس نے کہا نہیں جی استاد صاحب سے بھی جو ہے وہ تھوڑی ابھی کچھ ضعیف رہ گئی ہیں. تو ہر روز ہم رات کو اٹھتے ہیں تو 100 ضعیف ہوتی ہے، 100 پتہ چلتا ہے 90 ہو گئی ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے 80 ضعیف ہو گئی ہیں.
تو روزانہ یہ ضعیف ہونے کا یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے. امت کا عمل جو ہے نا، ایک امت ایک چیز کو قبول کر لے، ہاں جی، ما رأى المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن، جسے مسلمان حسن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے. لہذا ان چکروں میں نہ پڑے. اہل فن ہے کوئی، اگر تو فن والا بندہ سامنے آئے، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، انہوں نے اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے اور یہ ہر چیز کو آگے آگے کرتے ہیں. تو آپ کا بالکل ہے درست بھائی، مسلمانوں کی اکثریت عمل پیرا ہے انگوٹھی چومنے پر. عرب و عجم میں پوری دنیا کے اندر مسلمان صدیوں سے نبی پاک کا نام نامی اس گرامی سن کر انگوٹھی چومتے ہیں. یہ مسلمانوں نے اس حدیث کو، اور پھر ملا علی قاری کے بارے میں سے جھوٹ بولا کہ یہ من گھڑت یا موضوع ہے چھوٹے مرزا کو. ہم نے اس کو جواب دیا ہوا ہے کہ ملا علی قاری نے تو کہا کہ اس حدیث کا جو رفع ہے، جو پہنچنا ہے، مرفوع ہونا صدیق اکبر تک ثابت ہے، اور صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں تو یہی اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. تو اپنی باری آتی ہے تو حضرت آپ ضعیف کی بات کر رہے ہیں، موضوع پر بھی عمل کر لیتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جب باری آتی ہے، اپنی باری آتی ہے اور اپنا مطلب پورا کرنا ہو تو غیر معروف کتاب سے، گئی گزری کتاب سے، جیسے کوئی نہ جانتا ہو، ہمیں کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، اور اپنی باری آتی ہے. اب سینے پہ جو ہاتھ مارنے والی روایت ہے وہ سیاستہ سے کیوں نہیں لی جاتی؟ وہ جا کے وہ کسی اور کتاب صحیح ابن خزیمہ وغیرہ سے لی جاتی ہے. کیونکہ جب جہاں سے مطلب پورا ہوا وہاں سے کر لیا. تو یہ نفس کے پجاری ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ہے. اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت ہے. میں جتنے سننے والے ان سے کہوں گا کہ یہ فرقوں کی دکانیں بند کریں. ہم فرقوں کے خلاف جمع ہوئے ہیں، اور فرقہ وہ ہے جو پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. تو جتنے بندے ہیں، جتنے بھی یہ وہابی ہیں، نیچری ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں، شیعہ ہیں، سب کا آپ ریکارڈ چیک کر لیں. چھوٹے مرزا کا خود اپنا چیک کر لیں کہ وہ پہلے کیا ہوتے تھے، ان کے اباء و اجداد کیا ہیں، اور اب بھی وہ ان کے اباء و اجداد خاندان کے عقیدے پر ہیں. تو ہم سب کے باپ ہیں، ہم بڑے ہیں اہل سنت جماعت، اور ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب فرقے ہیں. تو فرقوں نے یہ اپنی فرقہ بندی چلانے کے لیے، اور یہ اس نے تو فرقہ بندی چلانی ہے نا، چھوٹے مرزا صاحب نے تو فرقہ بندی چلانی ہے، تو فرقہ بندی بھی ہم نے چلنے نہیں دینی. اس طرح کی ڈرامے بازیوں میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ بات کرے تو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے ضعیف کہنے والے سے، ان محدث سے آپ نے دیکھا ہے، اور انہوں نے جو دلائل ضعیف ہونے پر دیا آپ کو پتہ ہے، تو 1 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی. سوال اگر کوئی اور ہے تو آپ بتا دیں. جی میرا ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، یہ جو واقعہ ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت کے قبور پہ جا کے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو اس واقعے پہ بحث فرماتے ہیں، یہ واقعہ درست ہے؟ یہ انہوں نے امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد سے کہا کہ وہ اہل بیت اطہار کے قبور پر امام موسیٰ کاظم یا امام علی رضا کی جو مزارات ان پر جاتے تھے. تو میرے بھائی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام ذہبی جو اس جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے بھی اپنی سیر و اعلام النبلاء کے اندر جو ہے وہ واقعات دیکھے کہ میں فلاں مزار پہ جاتا ہوں، فلاں قبر شریف ہے، فلاں جگہ پہ قبہ بنا ہوا ہے. تو یہ سب مزارات کو ماننے والے لوگ ہیں. اور پھر پتہ کیا ہے، میں آپ کو بھائی میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے کہا تھا، ان کا جو بڑا ہے نا وہ محقق اس وقت بنا ہوا ہے، تو اس سے میں نے جب یہ بات کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جی ہمیں تو فن سے غرض ہے، ہم تو فن دیکھتے ہیں، ہمیں ان کے عقیدے سے کوئی حاجت نہیں ہے. چال دیکھیں آپ. میں نے کہا ماہ سبحان اللہ، جس بندے کو آپ امام کہہ رہے ہیں اور اس کے بندے کہنے پر کسی کو ضعیف مان رہے ہیں، کسی کی جرح تعدیل کر رہے ہیں، حدیث پر حکم، نبی پاک کی حدیث پر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس کے کہنے پر مان رہے ہیں کہ یہ عمل کے قابل ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کو آپ جو ہے جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، اس کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ امام ابن حبان ہوں یا امام ذہبی ہوں یا بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل ہوں، اور یہ سیاستہ والے ہوں، سب کے مزارات ہیں، سیاستہ والے سارے بابوں 6 کے 6 بابوں کے مزارات دنیا میں موجود ہیں. بس آپ نے تھوڑا تگڑا ہونا ہے. ہمیں صرف یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اصل میں بہت ساری چیزوں کے اندر پھنس گئے ہیں. تو ہمیں سوشل میڈیا کی طرف دھیان نہیں ہے. ہمارا نوجوان اگر نکل آئے نا تو یہ 2 4 5 جو نفسیاتی مریض ہیں تھوڑے سے، جو چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ جتنے ہیں سارے وہ اپنے سوشل میڈیا پر انہوں نے 6 آئیڈیاں 5 آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں. چھوٹے مرزا صاحب سارا ہفتہ ویلے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں. ہم نے تو پتہ نہیں کتنے کام کرنے ہوتے ہیں. میں بخاری مسلم پڑھا رہا ہوں، تدریس کرنی ہوتی ہے 12 بجے تک، 12:30 بجے تک. اس کے بعد پھر دارالرسالہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تحریری کام کو دیکھنا ہے، تو محافل میں جانا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا کا کام ہے، اس کو کرنا ہے. تو ہم تو یہ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں، ہم تو بہت اس لیے مشکل سے وقت نکال رہے ہیں. تو ہمارا نوجوان اگر آ جائے نا جی، تو یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو جہاں پہ وہ کہتا ہے مزار پہ جانا شرک، تو آپ یہ پوسٹ ایک بنائیں نا میرے پیارے بھائی کہ امام ابن حبان جا رہے ہیں، امام ذہبی جا رہے ہیں، تو ذرا ان کے بارے میں بھی حکم فرما دیجئے کہ یہ مشرک تھے. تو کتنے مسلمان رہ جائیں گے. تو تھوڑا تگڑے ہو کے میدان میں اتر جائیں. فضول ویڈیو لگانے کے بجائے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے نوجوان شگری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، مذاقیہ دیکھتے رہتے ہیں.
اس کی بجائے اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنے علماء کے کلپس کو شیئر کریں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے۔ بلال ذوالفقار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قبروں کو پختہ نہ کرنے والی حدیث کی وضاحت کر دیں۔ اچھا جی، یہ اب اصل میں یہ بھی چونکہ میرے پیارے بھائی بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں اس حوالے سے، یہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر لکھا ہے اور دنیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں بڑا تفصیل سے ذات بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ مارز یہ دیتا ہوں کہ یہ جو قبروں کو گرانے کا، مٹانے کا اور پختہ نہ کرنے کا یہ بتایا گیا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرکین کی قبریں ہوتی تھیں اور مشرکین اونچی اونچی قبریں بناتے تھے، مسلمانوں کی قبریں کوئی نہیں تھیں۔ تو اس لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے زیارت قبور سے بھی منع کر دیا، قبروں پر بھی نہ جاؤ۔ بعد میں حضور نے خود اجازت فرما دی کہ بھائی جاؤ، اور یہ قبر یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور خود حضور اسلام بھی مزارات پر تشریف لے کے جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قبر پختہ کرنے کے حوالے سے جو ہے، آپ نے آپ کے پہلے جو وصال ہوا جن کا حضرت عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ نے قبر مبارک کا نشان رکھا، پتھر لگایا اور فرمایا کہ یہ اس قبر کے ارد گرد میرے خاندان کی قبریں بنیں گی۔ نبی پاک اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ تشریف لے کے گئے کہ نہیں گئے؟ جی جی، زیارت آپ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ قبر کا نشان ہی نہیں رکھیں گے، جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ بلڈوزر پھیر دو، عبدالعزیز کا اور جتنے بادشاہ ہیں ان کے سعودیہ کے سب کی قبریں محفوظ ہیں، لیکن باقی صحابہ کی مٹا دی گئی کہ کوئی پتہ نہیں یہ کس کی قبر ہے، تو زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ نشان کیسے باقی رہے گا، بھی وہ یاد رہے گا؟ لہذا ضرورت کے وقت قبر کو پختہ کرنا اور پھر اللہ کے ولی کی قبر کو پختہ کرنا، اس پر مزار بنانا تعظیم کی خاطر، تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت بات ہے۔ اصحاب کہف نے کہا، ہم اصحاب کہف پر ان کے جب ان کا کرامت اور ان کی شان ظاہر ہوئی تو ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد تو کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن ان پر تعظیم کے لیے ایک عمارت بنائے گی تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے وہ روکے۔ تو مزار بھی اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا ہے کہ جو مزار شریف بنایا جاتا ہے، عمارت بنائی جاتی ہے، وہ جو آنے والے زائرین ہیں ان کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بیٹھیں، آرام کریں، ان کو سائیدار جگہ ملے۔ تو خرافات جو ہے ان کے خلاف تو ہمارے بزرگ لکھ چکے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ کہہ دیا کہ خرافات کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے مزار شریف بننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار موجود ہے اور اس کے صحابہ نے بنایا ہے، اس مزار کے اندر مزار موجود ہے اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو پختہ کرنے کے حوالے سے ممانعت جو ہے، اب یہ کہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں بریکٹ کے اندر لکھ کے، بلکہ اس کا ترجمہ ہی بدل دیتے ہیں کہ حضور نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، اور وہ لکھتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے منع کیا۔ تو بخاری شریف میں ایک راوی ہے، غالباً ان کا نام ابو سعید المقبری ہے، اور مقبری کہتے ہیں قبر والی، قبروں کا مجاور ہوتا ہے۔ تو یہ مجاوروں سے تو حدیثیں آئی ہیں، مجاور تو حدیثیں آپ کو لے کر آئے ہیں، ذرا اس مجاور کو نکالیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بخاری میں کتنی روایتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر مجاور من سے بنانے سے منع کیا ہوتا، جو آپ سمجھے ہیں، مسلم میں بھی ان کی روایتیں موجود ہیں اور کئی کتابوں میں بخاری میں، جو آپ سمجھے ہیں کہ حضور نے مجاور بننے سے منع کیا، تو مجاور سے حدیث سے محدث نقل کر رہا ہے، تو اس کی حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2812 یہ 2812 ہاں جی، اس کا مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 2182 مرزا صاحب اپنی بوتل پہ، اچھا بوتل پہ لکھا ہوا، بوتل والی حدیث کا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بوتل والی حدیث ہے وہ یہ اس سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا جب آپ اس کو دیگر احادیث کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں وہ باغی بھی موجود ہیں کہ باغی کون ہیں، حضرت عمار کے قاتل کون ہیں؟ تو حضرت عمار کے قاتل وہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، باغی تو وہ ہوئے نا جنہوں نے ایک خلیفہ کا کیا ہوا، انکار کیا ہو۔ تو انہوں نے پہلے ایک خلیفے کا آلریڈی وہ باغی ہیں، تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، کیونکہ صحابہ کرام تو رحمہ و بینہم کا نشان تھے۔ یہ آپ یاد رکھیے، قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی جتنی بڑی بھی روایت کوئی لے کر آئی، یہ تو تاریخی باتیں ہیں نا جو بخاری میں موجود ہے، تاریخی باتوں کی تو اہمیت کوئی نہیں قرآن کے مقابلے میں۔ اگر کوئی روایت بھی لے کر آئے کہ قرآن کہتا ہے رحمہ و بینہم، جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں والذین معہ شدۃ الکفار رحمہ و بینہم، محمد رسول اللہ کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کافروں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے آپس میں کیا ہیں، نرم ہیں۔ تو رحمہ بینہم قرآن کہتا ہے، اب یہ کہتے ہیں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، نعوذ باللہ جنگیں کرتے رہے اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، تو قرآن کے مقابلے میں تو ہم کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ مضمون، اگرچہ اس کا بھی میں نے جواب دے دیا بھی اس سے مراد حضرت امیر معاویہ نہیں ہے، صحابہ کرام تو کوشش کرتے رہے، یہ اصل میں ان جیسے جو آج ہے نا، جو آج بھی لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی
کوششیں کی, کبھی کسی صحابی کو شہید کیا بھی تاکہ اس کا الزام حضرت ابی معاویہ پر ہو, اس طرف سے ایک صحابی کو شہید کر دیا تاکہ اس کا الزام مولا علی پہ لگ جائے. اس وقت بھی یہ شریر یہودیوں کے ایجنٹ تھے جو صحابہ کرام کو لڑانے کی ناکام کوشش کرتے رہے, اور آج بھی جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے درمیان اختلاف کو ذکر کرتے ہیں. ورنہ ہم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی تم جس زمانے میں نہیں ہوئے ہیں وہ ایک امت گزر گئی ہے, ان کے ساتھ ان کا عمل گزر چکا ہے. آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے. آپ اپنے والد صاحب سے ناراض ہیں, آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں, اور بعض صحابہ کرام آپ اپنے بہن کو تھپڑ مار کے آئے ہوئے ہیں گھر سے, ٹھیک ہے. زنانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زنانی تو بڑی شے, اور امی کے بارے میں کہتے ہیں آپ نے چکا سی. آپ ماں باپ کو راضی کریں, صحابہ کرام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے. فرحان صاحب لائیو جڑ چکے ہیں, مائک آن کریں اور سوال کریں جو آپ کا ہے سوال کریں. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے نا ایک حدیث دیکھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات کو سنتا. یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور دوسرا یہ کس کتاب میں ہے حدیث. پہلا میرا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ کی میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ رفع یدین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی قولی حدیث نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کرو, اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ رفع یدین نہ کرنے پر قولی حدیث ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قولی حدیث کیا صحابہ جو ان سے روایت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے, تو کیا یہ حدیث قولی نہیں ہوئی؟ جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. بس یہ ہو گیا سوال آپ کے. جی بس. اچھا, پہلے جو ہے نا آپ کا یہ سوال ہے, ماں باپ جو ہے نا وہ ان کو بلائیں بچوں کو نماز کے دوران, تو اس بارے میں کیا حکم ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ بھئی یہ حکم جو ہے صرف نفل نماز کے لیے ہے, یعنی فرض نماز کے لیے نہیں ہے. اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ماں باپ کو پتہ نہ ہو کہ ماں بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آوازیں دیں تو نماز توڑ کر جواب دیے, مگر بعد میں نفلوں کو دوبارہ بچانا پڑھنا واجب ہے. اور یہ جو روایات ہیں یہ روایت تو موجود ہے اس طرح کی, اور اس سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث شریف میں جو حضور نے فرمایا کہ میری ماں مجھے بلاتی, تو وہ نفل ہی مراد ہوتے ہیں. اور پھر صاحب شریعت ہیں آپ کے تو بہت سارے خاصے ہیں جو امت کو نہیں ملے. اور مسلم شریف میں وہ روایت موجود ہے, بخاری میں موجود ہے کہ حضرت جریج جو تھے وہ ایک بنی اسرائیلی ولی تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کی عبادت میں مشغول تھے, تو ماں نے ان کو بلایا اور وہ نماز توڑ کے نہیں آئے. پھر ماں نے بدوا دی, پھر بدوا لگی, پھر وہ سارا واقعہ جو بچہ ان کے لیے بول پڑا. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس پر علامہ بدر الدین عینی نے اور اس پر دیگر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ماں باپ اگر بلاتے ہیں تو ماں باپ یہی چیزیں جو بتا کہ نفل ہو, اور نفل کبھی انہیں پتہ نہ ہو کہ وہ بلا رہے ہوں, ورنہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اس شریعت میں بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ اجازت تھی جواب دینے کی, تو وہ کلام بھی انہوں نے نہیں کیا, وہ چھوڑ سکتے تھے, کہتے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو انہوں نے جواب تک بھی نہیں دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. حدیث شریف بہرحال موجود ہے. تو حدیث وہی میں نے آپ کو بولا کہ بھائی جو اپنی مرضی کی ہو وہ ضعیف ہو جاتی ہے, جو اپنی مرضی کی نہ وہ جو صحیح ہو جاتی ہے. اور دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ بھئی میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کے حوالے سے جو ہے وہ دونوں طرف عمل موجود ہے, نبی پاک کا عمل ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ بتایا کہ حضور رفع یدین کرتے تھے, تو وہ صحابہ کرام حضور کا عمل ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور رفع یدین کرتے تھے, اور وہ مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں, ان کی عملی ان کے اقوال یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین نہیں کیا. صحابی نے بتایا کہ حضور کو ہم نے دیکھا حضور نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا. تو صلو کما رأیتمونی اصلی والی روایت کو جب آپ اس طرف میں لائیں گے جس میں صحابی یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی, یہ 20 دن والے صحابی جو حضرت مالک بن حویرث ہیں جو 20 دن رہے, تو ایک بندہ 20 دن رہا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک انسان نے ساری زندگی گزاری ہے اور پہلے مسلمانوں میں شامل ہے. غالباً 8واں مسلمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا ہے 8ویں نمبر پر یا 10ویں نمبر پر, مختلف اقوال ہیں. زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ 8 پر, یہ جو امام ذہبی نے لکھا ہے.
تو وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بخاری ہی کے اندر موجود ہے کہ وہ نبی پاک کے نالین شریف اٹھا کے آپ کا تکیہ، آپ کو وضو کرنا، آپ کے ساتھ زیادہ وقت، سب سے زیادہ وقت گزارا، اور ان کو اجازت تھی کہ وہ حضور کے گھر بھی تشریف لے آ جا سکتے تھے، ان کو حضور نے اجازت دی ہوئی تھی. تو یہ سارا اتنا قرب انہوں نے پایا، ساری زندگی انہوں نے حضور کے ساتھ نکالی. تو جامع ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے، جس کے وہ راوی ہیں خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، رسول اللہ والی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. تو فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، تو انہوں نے پہلی بار کے علاوہ دوبارہ رفع یدین نہیں کیا. تو یہ بھی تو روایت ہے. تو ہمارا اصل مقدمہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روایات جو ہیں وہ دونوں طرف موجود ہیں عمل کی. صحابی ہی بتاتے ہیں کہ حضور کے بارے میں کہ رفع یدین کیا، صحابی ہی بتاتے ہیں کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا. جبکہ جن صحابہ کے بارے میں رفع یدین کی روایتیں موجود ہیں، ان صحابہ کا اپنا عمل بھی موجود ہے کہ وہ انہوں نے خود بھی رفع یدین نہیں کیا حدیثوں کے اندر. تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ہم نے بتایا کہ محدثین کا ایک اصول ہے، علماء کا ایک اصول ہے کہ احادیث اگر دونوں طرف فعل ہی ہوں، ایک طرف بھی نبی پاک کا فعل ہو، دوسری طرف بھی فعل ہو، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو، ایک کچھ کہہ رہی ہو دوسری کچھ کہہ رہی ہو، جیسے اب یہ دونوں سامنے ہیں، ایک میں ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، ایک میں ہے کہ رفع یدین نہیں کیا، اور دونوں حدیثیں ہیں. تو اب اس کا انہوں نے ظاہر یہ نکالا کہ اپنے مطلب کی صحیح کر لو، اور جو نہ ہو اس کو امام ترمذی بھی صحیح کہیں، حسن کہیں، تو اس کو بھی کیا کر دو، ضعیف کر دو. ایک تو حل ہے ان کا جو بے ایمان لوگ ہیں، جن کا خدا رسول پر ایمان نہیں ہے، جو صرف تفرقہ چاہتے ہیں، مسلمانوں میں تفریق چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو الگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اجداد کو، مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے. یہ لوگ ہیں جو، ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے، چھوٹے مرزا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے جو ماں باپ ہیں سارے مسلمانوں کے، یہ سارے کے سارے شیطان کے ایجنٹ بنے ہیں. تو لہٰذا ایک طرف وہ ان کا، ہم کہتے ہیں ہم حل بتاتے ہیں. حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے دونوں طرف قول ہے، فعل ہے، تو قولی حدیث کس طرف ہے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ، ہمارے محدثین نے کیا، میں نے تو اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ حضور نے خود فرمایا ہو. قولی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول کو. قول صحابی کی بات نہیں ہو رہی، قول رسول کی بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ تم رفع یدین کرو. نماز سکھائی ہے نا، مختلف روایتیں آپ پڑھیں، آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو آپ نماز کے حوالے سے جتنی حدیثیں ہیں ساری جمع کریں، کتابوں کے اندر جائیں، صرف 6 نہ ہوں، پھر جتنی ہیں 600 کے سرچ کریں. اس میں پھر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایسا موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہو، جہاں جہاں حضور نے نماز سکھائی ہے فرمایا تکبیر کہو. صحابی کہتا ہے کہ حضور نے نماز سکھائی اور فرمایا تکبیر کہو، سجدہ کرو، قرات کرو، رکوع کرو، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کے بارے میں قول نبی پاک کا اپنا موجود ہے ڈائریکٹ. لیکن رفع یدین کے بارے میں کوئی، بخاری میں 757 نمبر حدیث ہے، اور کئی جگہ 6-7 جگہ پہ موجود ہے، مسلم میں بھی ہے. بندے نے نماز پڑھی، حضور نے بعد میں نماز سکھائی، تو حضور نے اس میں پھر نماز کے بارے میں بتایا کہ یہ کرو. اس میں نماز کی لازم چیزیں بتائی ہیں، لیکن وہاں پہ رفع یدین نہیں بتایا. یہ تو کہتے ہیں فرض ہے، نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، جو نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو رفع یدین کے بارے میں بغیر حضور نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اتنا ضروری ہے، تو آپ بتائیں نا کہ حضور نے وہاں پہ کیوں نہیں سکھایا. تو قولی حدیث میرے بھائی کہتے ہیں قول رسول کو. یہ جو ہے نا کٹ وٹ کر کے کہ صحابی کہتے ہیں کہ سلو کما رہے تھے منصری، اس طرح نماز پڑھی دیکھتے ہو، اور پھر جب انہوں نے جا کے سکھائی تو پھر انہوں نے سکھائی تو 20 دن جو رہے بعد میں منسوخ ہو گیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ایک بندے نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ جو 20 دن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور نے، اس نے تو کیا جب سکھائی، کیونکہ اس وقت وہی نماز تھی. اور مطلب بھی سمجھ یہی آتا ہے کہ پہلے ایک کام ہوتا ہے بعد میں منع ہوتا ہے. رفع یدین پہلے ہوتا تھا بعد میں منع ہو گیا. بتوں شتوں والی باتیں لوگوں، جاہل لوگوں کی باتیں ہیں، کبھی کسی ذمہ دار بندے نے نہیں کی ہے اس طرح کی بات. لہذا یہ بت اندر جو ہے نا، اصل میں وہ بت ہے جو مشرک، جو خدا اندر انہوں نے اپنے نفس کو، ارایت الذی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے. محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، ہاں جی. یہ پھر اس طرح کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قولی حدیث ہے یا تو میں نے جو قولی حدیث نہیں ہے وہ ہے سنن نسائی کی 1185 نمبر حدیث شریف. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، اس میں 2 روایتیں، ایک 1185 ہے اور ایک 1186 کیا ہے 86. ہاں جی، 1186 سلام کے بارے میں ہے، 1185 نماز کے اندر سلام کے بارے میں 3 مرتبہ فی الصلاۃ کے لفظ ہیں. اور صحابہ، حضرت صحابی جو ہیں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے، ہم نماز میں نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. پھر آگے کہ حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کأن اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں کیا کرو، سکون اختیار کرو. اس لیے یہ جو ہے نا یہ قول رسول ہے اس پر. اور ایک اب ایک جاہلانہ اعتراض یہ بھی ہے جس پر باب کیا باندھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ باب پچھلی دفعہ آپ نے لیٹ مجھے بتایا، تو یہ جاہلانہ سوال کسی جاہل بندے کا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ بھی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم تو حدیث کے ماننے والے ہیں، تو حدیث قول رسول کو کہتے ہیں، باب جو باندھ ہوتا ہے تو محدث کا ہے. کیا تم نے محدث کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ محدث کی اپنی ایک فہم اور سوچ ہوتی ہے. تو پہلے یہ لکھ دو
ہمیں لکھ کے دو کہ بھائی ہم نے امام نسائی کا کلمہ پڑھے، جو امام نسائی کہیں وہی ہمارے لیے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، باب حدیث رسول ہے، حدیث رسول یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باب ہی کا اعتبار کرنا ہے تو مسلم کی 970 پر جو اور 971 پر جو باب باندھا ہوا ہے مسلم میں جہاں بھی یہ روایتیں ہیں وہاں پہ باب الامر فی السکون فی الصلاۃ کے لفظ ہے. ٹھیک ہے جی، نماز میں سکون کرنے کا حکم، اس میں نماز میں کی لفظ ہیں. تو پھر مسلم والی بات نبی کی، امام نبوی کی بات مان لو. تو باب جو ہوتا ہے یہ فہم محدث ہوتا ہے، محدث اپنے حساب سے مانتا ہے، اور چونکہ وہ 1186 سلام سے متعلق موجود ہے تو اس مناسب سے باب باندھا گیا ہے. لیکن جو پہلی 1185 ہے یہ نماز کے اندر والی ہے، اور اس کے سارے فرق ہم بیان کر چکے ہیں، ریکارڈ موجود ہمارے چینل پہ جائیں. اور 1185 1186 کا جو فرق ہے نا، جو یہ ایک چو چو چنا چنا ہوتی تھی اور ہم نے الحمدللہ وہ گلے کی ہڈی بنا دی ہے، اب وہ اتر نہیں رہی، نہ باہر نکل رہی ہے نہ اندر ہو رہی ہے. بس اہل سنت و جماعت کو تگڑا ہونا چاہیے، فرقوں کی دکانیں بند، فرقے ہیز بین ڈن. ماشاءاللہ فرحان صاحب آپ لائیو ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ. سمجھ آ گیا ان کو؟ بولے تو یہ سمجھ آیا آپ کو یہ جو مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا جو آپ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے؟ جی جی، مجھے یہ والی جو حدیث تھی نا اس کی اب سمجھ آئی ہے. اچھا ہاں، پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ قولی حدیث ہے. نہیں، وہ تو حضور نے یہ فرمایا نا کہ نماز میری طرح پڑھو، تو صحابہ نے بیان جی کی جی، ہیں، تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ہم نے قولی حدیث بتائیے. ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا وہ قولی ہے، اور جو صحابہ سے روایت ہے وہ فعلی ہے. جزاک اللہ خیر. کہاں سے ہیں بتا بھی تو دیا کریں، اپنا پتہ بھی بتایا کریں میرے بھائی. جی میں سعودیہ سے ہوں. ہاں جی، کوئی ویڈیو والا بھی ہے؟ جی دو. ہاں جی، کر لیں. عرفان اتاری صاحب مائک آن کریں اور سوال کریں جو آپ کا ہے. جی السلام علیکم، میں فیصلہ آباد سے بلونگ کر رہا ہوں، عرفان اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب آپ سے سوال ہے کہ مرزا صاحب تو ہر طرف سے وہ ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ مناظرے کے لیے ریڈی کیوں نہیں ہوتا ہمارے کسی بھی علماء کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بھائی ڈیمیج تو ہو چکا کہ کوئی بڑے مرزا کو ہمارے بزرگوں نے نہیں چلنے دیا تو چھوٹے مرزے کی کیا اوقات ہے. تو ہم تو بالکل ان کے پڑوس میں ہیں، بالکل قریب ہیں. کبھی آپ آئیں جیل میں آپ کو ہم ملائیں، ہم کو بتائیں گے ہم کتنے قریب رہتے ہیں. تو ہماری تو آواز سے بھی شاید ہم اگر ریکارڈ کریں تو ان تک پہنچتی ہو. تو ہم نے تو بارہا کہا اور جا کے کہا، یہ آپ ابھی یہ سارے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر علماء بنا رہے ہیں نا جی، تو یہ تو شوقین لوگ تھے. ہمارے پاس تو اس کام کے لیے وقت نہیں تھا. میں تو حدیث شریف ایک ادنا سا خادم ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، کچھ کتابیں لکھنے کا دارالفتاح کا کام ہے، کتابیں کچھ لکھنے کا سلسلہ رہتا ہے، بیانات کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، تو مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہمارے دوستوں نے، ان کی مہربانی ہے، یہ اس میڈیا کے حوالے سے یہ چلو ہمیں انہوں نے مجبوری ہوئی کہ جیل میں بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے تو ہم آ گئے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کئی دفعہ ان کے گھر میں جا کے کہا ہے. اچھا ان کے گھر؟ ہاں 2 دفعہ میں ان کے گھر گیا ہوں، ان سے یہ کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے سارے معاملہ طے کر لیں. یہی بات جو آج ہم ان کے ساتھیوں کو کہتے ہیں نا، کوئی بچہ جب ملتا ہے تو ہم کو کہتے ہیں یار ہم سے بات کر لو. تو انہوں نے وہ اغوا بنا دیا نا ہمیں ڈرانے، جس طرح بچے کو ڈرتے ہیں باہر نہ جائیں بہو کھا جاتی ہے، تو علماء سے ایسے ڈراتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ وہ بھی ختم کر دیا کہ علماء کھاتے شاتے نہیں ہیں، وہ پیار سے بات کرتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو سمجھایا، ان کو کہا کہ جی آپ بات کر لیں جس سطح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اب بھی ہمارا چیلنج موجود ہے کہ وہ کیمرے کے بغیر بھی کرنا چاہتے تو ہم حاضر ہیں. ہم نے ایک چیلنج کیا کہ ایک کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا پڑھ دیں. میں کتاب لے کے آؤں گا جناب، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل پیج، اس پر لکھا ہوتا ہے ایک نام لکھا ہوتا ہے، وہ نام پڑھ دے. میں ایک کتاب لے کے آؤں گا تو میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، آپ کی بیعت کر لوں گا. اتنا بڑا چیلنج دیا ہوا ہے، یعنی اتنی آسان چیز ہے کہ بھائی ایک کتاب کے اوپر نام ہی پڑھنا ہے نا. آپ امام مسلم کے جانشین جو ہیں، آپ کہتے ہیں میں امام مسلم کا جانشین ہوں اور میں بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، تو ایک کتاب کا نام پڑھ دو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اب میرے بھائی ہم نے یہ کہا ہے، ان کی جو ہے نا کیمرہ مین وغیرہ جو قریبی ساتھی ان کے ہیں، ان سے چونکہ ہمارا رابطہ رہتا ہے، ملتے رہتے ہیں ہمیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مناظرے سے ڈر لگتا ہے. کسی امی مجھے کہا تھا بیوی نے منع کیا ہوا ہے، کچھ وہ کہتے ہیں امی نے منع کیا ہوا ہے، اور امی چونکہ شے نہیں ہے لیکن بیوی چونکہ شے، اور بیوی کا میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے بیوی کی حوالہ دینے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بیوی بڑی شے ہے. تو بیوی نے منع کیا ہوا ہے تو مناظرے سے بھی ڈر لگتا ہے، ٹانگیں بھی کامتی ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. تو چلو چھوڑو، آپ ایسا کرو کہ کم از کم ہمیں اتنا موقع دو کہ ہم جو ہیں وہ وہاں پہ آپ سے آ کے صرف سوال کر سکیں. تو 10 سوال ہم کریں گے، ان 10 سوالات میں اگر ایک سوال کا بھی جواب آپ دے دیں ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن میرے پیارے بھائی جب ہم نے یہ بیان دیا تو مرزا صاحب کا اگلا بیان یہ تھا کہ اب جو یہاں آئے گا تھانے جائے گا. ویسے کہتے تھے کہ وزیر اعظم سے لے کر عام آدمی تک
جب بھی چاہے آ سکتا ہے، اور پھر وہ کرسی پر بھی بٹھاتے ہیں لوگوں کو، ان سے بھی سوال کرتے ہیں. تو ہم نے جب آنے کا اعلان کیا تو کہتے ہیں نہیں اب تھانے دوں گا میں جا کے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو میرے بھائی ہم نے یہاں تک ہم نے تو ابھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب شاگرد ہمارا ایک جائے گا، شاگرد آ جائے، اس کو آپ اگر سب جواب دے دیں تو ہم پھر بھی آپ کو مانیں. تو یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور چونکہ میں جیلم کا ہوں اور ہم گھر کے بندے ہیں، تو پنجابی میں کہتے ہیں جی گھر کے بندے انہوں نے اپنے دند گنے ہونے نہ اپنے بچیاں دے. انہوں نے پتا ہوں کہ دند دیکھنے کی لوڑ نہیں ہوتی، پتہ ہے نا وہ قربانی دیتے ہیں. تو وہ میں کیونکہ دیہاتی آدمی ہوں تو وہ نکالتے ہیں نا وہ دانت، تو چیک کرتے ہیں دھندا ہے کہ چھگا ہے. تو جنہاں گھر بچے پالے انہوں نے لوڑ نہیں پیندی دند ویکھن دی، سن پتا بھی کتنا کہ ہے کچھ. بہت شکریہ. جی بالکل، میں جینر مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کو لے کر گیا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے پاس. تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ ٹھیٹ ہی ہوتا ہے. تو شاگرد بھی ان کا یہی حال ہے، شاگردوں کا بھی ہر چیز ماننے کے باوجود بھی کہتے میرا مائنڈ نہیں مانتا، جی میرا مائنڈ نہیں مانتا. اگر وہی بات کوئی مرزا کہہ دے تو وہ ان کو بات ثانی مان لیتے ہیں. نیکسٹ کریں جی بہت شکریہ جی، اللہ کرم کرے. راؤ محمد صاحب مائک آن کریں، سوال کریں جو آپ کا ہے. السلام علیکم جی، میرا یا بھی رفع یدین پہ کچھ بات ہو رہی تھی، تو اس لحاظ سے میرا سوال ہے کہ سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 744 ہے، تو اس کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب اپنی قرات پوری کر لیتے رکوع کرنا چاہتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح کرتے. تو یہ آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سیدنا علی بن ابی طالب تو پہلے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو رفع یدین کے ساتھ. تو یہ میرا تھوڑا سا وہ سوال تھا، وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کو. جی بہت شکریہ. میرے بھائی رو محمد صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے سنن ابی داؤد کی حدیث بیان کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی صحابہ کرام سے مختلف وقتوں میں مختلف قسم کی روایتیں ہوئیں اور محدثین نے ان کو جمع کیا اپنے اپنے اصول کے مطابق. اور آپ نے کہا کہ اب آپ نے کہا کہ بھئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسئلہ یہ بتائیں گے. تو ہم نے اس لیے ان کا نام لیا کہ ان کے بارے میں اور روایت کوئی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے رفع یدین کا ذکر بھی کیا ہو. ان کی یہی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بغیر رفع یدین کا ہے. اور اگر آپ اس حدیث کو روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے نماز پڑھی تو انہوں نے اس طرح کیا، تو اگر میں آپ کو مولا علی ہی کا عمل بتا دوں کہ انہوں نے جب نماز پڑھی، ابن ابی شیبہ میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی نے جب نماز پڑھی تو بغیر رفع یدین کے پڑھی. امام طحاوی نے شرح الاثار میں اس کو نقل کیا. تو جب روایت کرنے والے کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں کہ مولا علی سے ہی ہے کہ وہ رفع یدین کر رہے ہیں؟ مولا علی سے رفع یدین سجدوں کے بارے میں منقول ہے، تو سجدوں کے درمیان بھی آپ نہیں کرتے. مولا علی کے سے ہی روایت موجود ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. تو میرے پیارے بھائی، ہم نے آپ کو ایک سمپل سا اصول بتایا ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پہ، کیونکہ ڈیٹیں تو یہ نہیں نہ طے ہو سکتی، انہوں نے مختلف وقتوں میں جو بیان کیا جیسے جیسے پہنچا وہ بعد میں کیا کر دیا گا، جمع کر دیا گیا. حتیٰ کہ یہ کسی محدث نے نہیں دعویٰ کیا کہ میں نے جتنا نبی پاک کی حدیث ساری جمع کر لی. جمع کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اس میں رفع یدین کرنے والی بھی ہیں، یعنی ایسا بھی ہے جس میں یہ عمل موجود ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا ہے، سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے، تکبیر پر بھی کیا ہے، رکوع کے درمیان بھی کیا ہے. اور دوسری جگہ پہ یہ بھی والی روایتیں موجود ہیں جن میں رفع یدین نہ کرنے کا بھی نبی پاک کا عمل بیان کیا کہ حضور نے رفع یدین نہیں کیا. جیسے سنن ابی داؤد کے اندر 749 نمبر حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع فرماتے تھے تو آپ نہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ روایت بھی عملی ہے حضور کی. لیکن ہم کہتے ہیں اس بارے میں فیصلہ جو ہے ہم یہ کریں گے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں، میں رو محمد صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ اگر آپ کے کوئی ساتھی ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک لے کر آئیں حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، نبی پاک کا قول ہو، صحابی کا قول نہ ہو. صحابی کے قول تو مختلف موجود ہیں، اس لیے فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کا حکم دیا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے؟ خود رسول مرفوع قولی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حضور خود فرمائیں. اور آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھا صحابہ رفع یدین نہیں کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے پڑھتے، یا نماز سکھائی ہے، حدیثوں میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھاتے ہوئے رفع یدین کو سکھایا ہو، ایسی لے کر آؤ نا قولی حدیث حضور کی.
لیکن حضور کی قولی حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ صحابہ کو دیکھا وہ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، حضور نے ان کو منع کر دیا. یہ 1185 ہے اور اس پر وارد ہونے والے سارے اعتراضات کا جواب ہم بارہا دے چکے ہیں. تو لہذا جب قولی حدیث منع پر ہے، جب امت کو یہ پتہ چل، اس لیے امت کی کثیر تعداد نہیں کرتی، جو کرتے ہیں وہ بھی پہلے نہیں کرتے تھے، ان کا پیو دادا بھی نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے تھے، ساری امت نہیں کرتی تھی، اتنے زمانے میں نہیں کرتی تھی. اس لیے زیادہ لوگ، چھوٹے مرزا صاحب اپنے منہ سے مان چکے ہیں کہ 70% دنیا میں کتنے ہیں، کون ہیں؟ حنفی ہیں. امام صاحب کی ریسرچ پر، امام ابو حنیفہ کی ریسرچ پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ عمل، یعنی ایک جاہل بندے کی ریسرچ پر عمل نہیں ہوتا. جیسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گھاس کو دال اور بے دب کہتے ہیں، اور سانڈا حلال ہوتا ہے. یہ اس طرح کی علمی وہ باتیں کرنے والے، اتنے علمی کتابی، نووا فلم کے حوالے دینے والے، پی کے فلم کے حوالے دینے والے، عمر سیریز، اور کہڑیاں کتاباں جی کتوں آئی نے، کہڑیاں کتاباں نے. تو اس کو فالو کرنے بجائے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی ریسرچ پر عمل کریں، جن کو اللہ کے ولیوں نے مانا اور بڑے بڑے علماء نے مانا. تو اس لیے ان کی ریسرچ یہ ہے کہ قولی حدیث منع پر ہے، اور قولی حدیث حضور رفع یدین جو حکم میں موجود نہیں ہے، لہذا رفع یدین کرنا منع ہے. جی راؤ محمد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ایک اور اعتراض اٹھا تھا جہلم سے، ہمارے مرزا صاحب ہے جو ان سے چھوٹے مرزا صاحب، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم تلوار اٹھا کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. انہوں نے ایک بات کی تھی، تو انہوں نے آگے سے یہ حوالہ دیا تھا کہ تمہید ابو شکور سالمی خلافت و امارت کا بیان صفحہ نمبر 370 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ اپنے اصحاب و تلامذہ سے فرمایا ہے کہ تم جانتے ہو پہلے شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانہ میں ہوتے تو حضرت معاویہ کے مقابلہ میں حضرت علی کی مدد کرتے، ان کے ساتھ ہو کر حضرت معاویہ سے حضرت علی کی حمایت میں جنگ کرتے. انہوں نے یہ حوالہ دیا تھا. تو میں بس وہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ وہ آپ سے پتہ کروں تو اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اب راؤ محمد صاحب میرے بھائی آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں کرتا کہ اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا. لیکن میں جو کہ ان کا گواڈی ہوں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ شاید کیوں ابھی اس طرح دل سے نہیں نکلتا ہو جس طرح چھوٹے مرزا صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں. او ہو کے بارے میں جب کیا میرا حال ہوتا ہے، میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ، اتنا کسی زنانی کو پردہ نصیب نہ ہوا ہو جتنا اس بندے نے کیا ہوا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے نا بھی، آپ یہ کہتے ہیں نا بھی، وہ کہتے ہیں بھی وہ میں حضرت معاویہ کے خلاف ہوتا اس زمانے تو میں تلوار نکال لینی سی، میں تلوار کاٹ لینی سی. تو آپ پوچھو نا بھی اب کیوں نہیں نکلتے آواز؟ تو کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، میری جان کو خطرہ ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں. آخری حملہ ان پر سوئی کے ذریعے ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ ایک سوئی کے ذریعے. اس بندے سے سوئی، وہ لفوئی بھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، وہ کھندوئی کہتے ہیں پنجابی میں. وہ اس سے انہوں نے مرزا نہ ہویا بگانا ہوا جب اس پاڑنا سی. تو یہ کوئی بھی نہیں ان کو پوچھتا بندہ. تو یہ چونکہ جان کو ڈر لگتا ہے تو وہ ابھی آپ جب یہاں سے ان کے ساتھی جو جاتے ہیں ان کو کہیں کہ کم از کم ذرا سوئی چکر کوئی اما اور رکھ لیتی ہوئی تو بعد سوئی دریافت ہو جائے اور آپ کو تھانے جانا پڑ. ہاں یہ سوئی سے ڈرنے والی قوم ہے جو کہتی ہے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو میں تلوار کاٹ لینا تھی. یار صدقے جاواں تیری بہادری، تو سوئی سے ڈر لگتا ہے اور نکالنی تلوار ہے. تو چھوڑو اس کو، اس نے کیا کہنا ہے. اب رہا وہ آپ کا معاملہ جو تمہید ابو شکور سالمی میں، تو بھائی میرے بھائی انہوں نے اس کو قول کو نقل کیا. اگرچہ یہ ہمارے ہاں سب سے پہلے ہمارے فقہا ہیں جنہوں نے قول کو ضعیف اور حسن مانا ہے اور یہ مانا ہے، تو اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے کہ اس قول کی اسنادی حیثیت کیا ہے. میں اس کو تسلیم کر کے آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو مانتے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ، ہمارا موقف ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں دو آراء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں دو رائے کا، حضرت امیر معاویہ کی ایک رائے تھی اور ایک حضرت مولا علی کی رائے تھی. اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی رائے درست تھی، صواب پر تھی، اور حضرت امیر معاویہ کی روایت جو رائے تھی وہ خطا اجتہادی پر مبنی تھی. لیکن چونکہ دونوں صحابی ہیں اور دونوں بدنیت نہیں ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو بھی ایک اجر ملتا ہے خطا اجتہادی پر حدیث شریف کے مطابق، اور ہم ان کو لعن طعن نہیں کرتے. یہ ایک اختلاف تھا جس کو اس ٹائم بھی کچھ چھوٹے مرزے تھے جو بڑھاوا دیتے رہے اور انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ صحابہ کو شہید ہونا پڑا اور جنگیں بھی ہو گئیں. تو آج بھی کچھ مرزے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو صحابہ کرام کے درمیان سے متنفر کرتے ہیں. تو لہذا میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، یہ جو قول ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم حضرت علی کو حق سمجھتے ہیں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے.
ٹھیک ہے, جنگ میں ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے اور وہی سواد اعظم کہلائے جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں کون سی بات ہے. لیکن چھوٹے مرزا صاحب جو کہیں کہ آپ تلوار, وہ کہتے ہیں میں نے زبان چلانی ہے. زبان تو زنانیاں بھی چلاتی ہیں, ایک اپنے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے, دوسری اپنے زبان, تو زبان سے میں نے یوں کر دیا, میں نے ڈیمیج کر دیا, چرچر کر دی ہے. تو یہ زبان سے کبھی کچھ نہیں ہے ڈیمیج ڈن ہوتے بھائی, کچھ اور کرو, باہر نکلو اور کوئی اپنا جلسہ جلسہ کرو اور بتاؤ ہمیں یہاں پہ. ہم تو روز گلے محلے میں جلسے کر رہے ہیں, تو کوئی نکل باہر, تو بات سمجھ آ رہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کتنا. جی میرا نام امن علی قادری رضوی ہے اور میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا, کیونکہ اس وقت انجینئر مرزا کا فتنہ جو ہے عام ہے, تو میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, کہ ہم اس کو گمراہ سمجھیں, بدترین شیطان یا کافر سمجھیں. میں یہ پوچھ رہا تھا, جب آپ عنایت فرمائیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی مائک, ٹھیک ہے آپ مائک اپنا میوٹ کر دیں. یہ سوال ہوا ہے جی بھائی یہ اس وقت کیا ان کے بارے میں ہمیں نظریہ کیا رکھنا چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی فتنہ تو حدیث شریف میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے, اور جس طرف وہ چل رہے ہیں اس طرف وہ عنقریب ان کا معاملات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن فی الحال چونکہ یہ زندہ ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی زندہ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں, یہ رجوع کر لیں, یہ توبہ کر لیں, اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ واپس آ جائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے. لیکن اگر یہ اسی طرح رہتے ہیں اور یہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں جو چیزیں ہیں, تو ظاہر ہے یہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ بندہ ہے, اور ان کا قرآن و سنت سے کوئی لین دینا نہیں ہے. حتیٰ کہ جب آپ ویڈیوز نکالیں گے تو اللہ کی توہین, رسول اللہ کی توہین اور ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ابھی ہم اس بارے میں ان کو مہلت دے رہے ہیں, جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں جو انہوں نے باتیں وغیرہ لکھ دی تھی, تو ان کو ایک عرصے تک غالباً میرا خیال ہے, میرا جو اندازہ ہے موٹا وہ یہ ہے کہ 10-12 سال یا 20-21 سال کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت اعلیٰ حضرت نے ان کو بار بار ان کو مہلت دی, ان کو رجوع کی دعوت دی اور ان کو تحقیق کی دعوت دی کہ آپ آئیں, گفتگو کی دعوت دی, لیکن وہ نہیں آئے. پھر جب وہ اپنے اس پر ڈٹ گئے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کے اصول کے مطابق وہ سام الحرمین تحریر فرمائی اور پھر اس کا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فوری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر فتویٰ نہ لگائیں اور ان کو دعوت دیتے رہیں, ان کے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں, تاکہ جو ہے ان کی ہدایت کا سامان ہو سکے, لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو سکے. تو فی الحال ابھی ہم ان کو ایک فتنہ ہی سمجھتے ہیں کہ فتنہ ہے, اور بس فی الحال ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. انڈیا سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر لے سکتے ہیں آپ ان کو. نمبر جی مجھے رابطہ کرنا ہے, احسن بھائی آپ رابطہ کر لیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہاں بھی اگر آپ کو ایسا ہے تو ہم بچوں کو ملتے ہیں, جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل کی وجہ سے بہت زیادہ دلیل دیتے ہیں, تو ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. وہ انڈیا میں اگر کوئی اچھے علماء ہیں, جیسے جو جامعہ ہمارا الحمدللہ مبارک پور کا ہمارا جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے, اسی طرح بریلی شریف ہے, ہمارا مرکز اہل سنت ہے, تو بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں. تو اصل میں رد کرنے کے بجائے فی الحال ان سے متاثر جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں, ان کو علماء کے ساتھ میٹنگ کروائیں, ان کی اصلاح کریں. میں تو گھروں تک بھی جہاں تک مجھے کوئی بلاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چلا جاتا ہوں. تو بھائی پیارے بھائی, فی الحال حکم لگانے کے بجائے ابھی فی الحال اصلاح کی کوشش کریں. اصلاح ہو جائے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ ایک بندے پر پہلے فتویٰ ڈال دیں گے تو اس کو گمراہ قرار دے دیں گے ان بندوں کو, تو پھر ان کا تو آنا جانا ختم ہو جائے گا. پھر وہ ایک بات میں اگر اس کو فالو کر رہے ہیں یا اس کی بات مان رہے ہیں, تو آپ کے فتوے کی وجہ سے یا آپ کی سختی کی وجہ سے وہ باقی سارے خود مان لیں گے, وہ ایک جتھا بن جائے گا, وہ ایک گروہ بن جائے گا, وہ اپنا ایک مرکز بنا لیں گے اور پھر اس علاقے میں کیا کریں گے, گمراہی پھیلائیں گے. تو پہلی کوشش یہ کریں کہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں. ان کی جو ساتھی ان کو جو سننے والے ہیں, جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو فالوور اس کا کہتے ہیں, تو آپ ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں. یہ انڈیا میں بھی پیغام یہی دے رہا ہوں. علماء اہل سنت ہے, میں الحمدللہ پکڑتی ہوں, بریلی شریف سے مجھے خلافت بھی حاصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ان اصولوں کے خلاف بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زمانے کا تقاضا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت بھی یہی چاہتے, تم نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ پہلے ان لوگوں کو, یہ ابھی نیا فرقہ تو مان نہیں پایا, تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. ان کو واپس اپنے گروہ میں, یہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ بھیڑیں ہیں, یہ ان بھیڑوں کو واپس, مصطفیٰ کریم کی بھیڑیں ہیں, ان کو واپس اپنے جھنڈ میں لانے کی کوشش کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میرا نام احمد ہے, میرا واقع ٹیکسلا سے تعلق ہے, اور میں اپنا تھوڑا تعارف کرا دوں کہ میں پہلے بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا, اور پھر میں یہ چھوٹے مرزا سے متاثر ہو کر
تقریباً کافی 1.5 سال کا عرصہ میں اس کا نقش قدم پر چلتا رہا، لیکن پھر میں اس سے متنفر ہو گیا. تو اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں مطلب کیا آگے، ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے کہ میں کس مکتبہ فکر سے خود کو مسلک کروں. تو میرا سوال غالباً آپ سے استغاثہ کے موضوع پر ہے، اور استغاثہ جو ہے یہ کیا اس میں مجھے حکم شرعی میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہے کیا، یہ کیا مطلب سنت ہے، مستحب ہے، اور مطلب اور یہ اس کو شرک کہنے کے جو لوگ شرک کہتے ہیں وہ کن وجوہات پر اسے شرک کہتے ہیں؟ جی ٹھیک. احمد بھائی جو ہیں، بڑا خوبصورت آپ کا نام ہے میرے پیارے بھائی. آپ نے کہا کہ میں پہلے مکتبہ بریلوی سے مکتبے سے، تو یہ پیدائشی چیز ہے مسلمان اسی عقیدے سے جو اعلیٰ حضرت نے جس کی تشریح کی ہے اہل سنت و جماعت، ان سے آپ کا تعلق تھا. اور یہی سارے مسلمان پہلے ہی ہوتے ہیں، بعد میں پھر کچھ لوگ فرقوں کی صورت میں انہوں نے بنایا اور انہوں نے الگ کر لیا، اور کثیر تعداد یہی مسلمانوں کی ہے. تو پہلا آپ کا یہ تھا کہ میں ابھی کہیں پہ نہیں لگا کہ میں نے چھوٹے مرزا کو چھوڑ دیا ہے. تو میرے پیارے بھائی، جب بھی آپ کسی ایسے بندے کو فالو کریں گے، کسی ایسے بندے کے پیچھے چلیں گے جو امت سے ہٹ کر نظریہ اپنائے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی 1400 سال سے مسلمانوں کے جو عقائد چلے آ رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں اور مجھے اب ٹھیک ہیں، تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ حق تو بہت اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا. ان کے آنے کا انتظار کیا، صحابہ کرام کے بعد حق ختم ہو گیا تھا، اور پھر ان کا دعا جو ہے وہ ان کا جو ہے بعد میں وہ آمد ہوئی، اور یہ تھوڑے لیٹ ہو گئے کہ 1400 سال بعد یہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے دین کی نئی تشریح کرنا شروع کی. تو سب سے پہلے آپ کا یہ ہے کہ بھئی آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ آپ جس عقیدے پر پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کا نظریہ اسی پر آپ رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ علماء سے اہل علم سے رابطہ رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ عالم نہیں بننا چاہتے تو آپ علماء سے پوچھیں، اور اگر آپ خود عالم بننا چاہتے ہیں، کسی سے پوچھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر خود آپ علم دین حاصل کریں، باقاعدہ مستقل طور پر آپ صاحبان علم و فن سے رابطہ کریں، اور جتنے علوم فنون قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں آپ ان کو پڑھ کے خود فالو کر کے خود پڑھ کے پھر آپ ایک خود فیصلہ کر لیں. ورنہ آپ کیا کریں، آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں علماء سے. اور حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو حدیث شریف سے حل پیش کر رہا ہوں، اپنی رائے نہیں دے رہا کہ اب اس وقت آپ ایک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس موڑ پر آپ کو کیا کرنا چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری بات مانیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے محمد رسول اللہ آقا مولا حضرت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 3950 ہے، 3950. حدیث کی راوی حضرت انس بن مالک ہے، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. امت کے جو عقائد نظریات اکثریت کے آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، اگر تم اختلاف دیکھو کہ یہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کیجیے. فعلیکم بالسواد الاعظم، سب سے بڑی جماعت کو فالو کریں. تو آپ جس جہاں پاکستان سے ہیں، شاید یہ آپ جہاں رہتے ہیں، اگر ہندوستان بھی رہتے ہیں، اردو جو بول رہے ہیں، یا پاکستان سے ہوں گے یا ہندوستان سے ہوں گے، تو وہاں پہ تو اردو ہی بولی جاتی ہے. تو وہاں پہ جن مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقائد اور نظریات، اور وہ قدیم لوگ ہیں، بدلنے والے نئے ہیں، جو دیوبندی کہلائے، جو اہل حدیث کہلائے، جو شیعہ کہلائے، یہ سارے نئے ہیں. مسلمان قدیم پرانے وہی ہیں. بریلوی تو یہاں پہ ان کا ایک نشان بنانا کہ وہ دیوبندیوں سے ہٹ کر جو لوگ ہیں وہ بریلوی کا، ورنہ بریلوی بھی اہل سنت اہل حضرت بھی سنی تھے. تو اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ عقیدہ اور پوری دنیا میں وہ رائج ہے. تو آپ نے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کو فالو کرنا، ان کے عقائد و نظریات کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور آگے یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ استغاثہ، تو استغاثہ کا مطلب یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کچھ ذرائع بتائے ہیں، جیسا کہ اس کا اپنا فرمان موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو. تو ایک ہے وسیلہ پکڑنا، اور ایک ہے پھر یہ استغاثہ بھی توسل کی ایک صورت ہے. استغاثہ بھی اصل میں کہ آپ زندہ بندے کو کہیں کہ مجھے پانی پلا دو، یہ بھی استغاثہ ہے. آپ کسی کو آپ گر جائے تو کسی بندے کو آپ پکڑیں اور کہیں کیا آپ مجھے کیا کریں، مجھے آپ اٹھا دیں، تو یہ بھی آپ استغاثہ کر رہے ہیں. تو استغاثہ کا مطلب ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف سے معمور سمجھ کے کہ اللہ نے طاقت دی ہے، پانی جو مجھے بچا رہا ہے اسے بھی اللہ نے طاقت دی ہے، جو مجھے کنویں سے نکال رہا ہے اسے بھی اللہ نے، جو مجھے دریا سے نکال رہا ہے وہ بھی اسے بھی اللہ طاقت دی ہے. اور اللہ کا ولی اگر روحانی طور پر بھی میری مدد کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے کر رہا ہے. تو اللہ سے ڈائریکٹ عرض کرنا، یا کسی بندے کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطائی طاقتیں سمجھ کے اس کو کہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ استغاثہ جو ہے دراصل یہ چیز ہے کہ ہم اس کا حضور نے تعلیم دی ہے. دیکھیے آپ، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر جو ہے
1385 یہ نوٹ کریں 1385. اس میں حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، نابینا صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آنکھیں نہ ہونا جو ہے، یہ آنکھیں لینے کے لیے وہ آئے تھے، تو وہ کیا مسجد جاتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اور نبی پاک بھی انہیں فرماتے بھی جاؤ تم دعا کرو ڈائریکٹ کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو یہ تو استغاثہ ہی جو لے کر آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے فرمایا، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں کوئی ڈاکٹر حکیم ہوں کہ میں نظریں چیک کرتا ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو احکام کی پیروی نہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ صبر کرو، یا تو صبر کرو اجر ملے گا، صبر نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، ہم تیرے لیے دعا کر دیتے ہیں. اب جو دعا سکھائی حضور نے اس میں استغاثہ موجود ہے. دعا کے اندر یہ آپ سنیے گا، یہ ہے جی بھائی حضور نے ان کو حکم دیا کہ وضو کرے 2 رکعت میں، اس کے بعد اس دعا سے یدعو بہذا الدعاء، اس دعا ان الفاظ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. اس میں وسیلہ ہے پہلے کہ میں اللہ یا اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اب اس میں استغاثہ ہے حضور کی طرف، یا محمدو انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے، آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کے بارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رسول کا وسیلہ، رسول کی بارگاہ میں خدا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور اس اللہ تعالیٰ میری حاجت پورا فرمائے. یہ طبرانی میں اس کا دوسرا طرق جب موجود ہے کہ وہ ہے کہ اس بندے نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے، جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں آ چکی تھی. تو یہ استغاثہ خود حضور نے سکھایا، یا محمد کے لفظ ہیں. اگر آج بندہ ایک دعا مانگے گا، حضور کی سکھائی ہوئی دعائیں، باقی دعائیں مانگتے ہیں نا، یہ دعا کیوں نہیں مانگی جاتی؟ یہ بھی حضور نے نہیں سکھائی ہوئی. تو اب یہ مانگے گا، طبرانی میں موجود ہے حضرت عثمان بن عفان خلیفہ جو ہیں ان کے زمانے میں ایک بندے کو یہی کام تھا، تو حضرت عثمان بن حنیف یہی راوی جو اس حدیث کے ہیں انہوں نے ایک بندے کو یہی دعا سکھائی اور یا محمد کے الفاظ اس میں سکھائے وصال داری کے بعد. تو یہ استغاثہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ سورج بہت قریب ہوگا، تو اس وقت میں کیا کریں گے لوگ، استغاثوا بآدم، آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، اور حتیٰ کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغاثہ کریں گے. استغاثہ کے لفظ ہیں میرے پیارے بھائی، بخاری کا وہ مقام دیکھ لیجیے گا، نمبر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں گا. بخاری چھوٹی سی کتاب ہے، کون سا اس میں ڈھونڈنا مشکل ہے، آپ سرچ کر لیجیے گا. قیامت والے دن بھی بندے استغاثہ کریں گے. اگر استغاثہ کرنا شرک ہوتا تو حضور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن آدم سے بھی، آدم علیہ السلام سے بھی، تمام نبیوں سے، تاکہ استغاثہ کرتے کرتے پھر میرے پاس آ جائیں گے، مجھ سے استغاثہ کریں گے. تو استغاثہ کرنا اگر شرک ہوتا تو سرکار اس کی تعلیم دیتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. استغاثہ کرنا جائز ہے. ہر مسلمان کی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر مدد کرے، ظاہری اسباب سے کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، کوئی بندہ بھی کرے. اور اگر کوئی بندہ روحانی طور پر کرے تو وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ مالک زندگی اور موت کا مالک ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ یحیی و یمیت ہے. قرآن کریم کے اندر ہی ہے کہ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت مالک، موت کا مالک ہے. اب قرآن کے اندر 2 آیتیں ہیں، ایک میں ہے کہ قرآن زندگی موت کا مالک اللہ ہے، دوسری طرف فرشتے کو موت کا مالک بنا دیا گیا. تو فرق کرنا پڑے گا نا آپ کو، ورنہ تو آپ کا جو لوگوں کا نظریہ ہے چھوٹے مرزا کا، تو قرآن بھی شرک کی تعلیم دے رہا ہے، دیکھو جی ملک موت دیتا ہے ایک طرف کہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھوڑ دو گے قرآن کو. اصل میں یہ ہے، یہ ٹکرانا چاہتے ہیں قرآن سے، لوگوں کو ٹکرانا چاہتے ہیں، بے دین بنانا چاہتے ہیں، آئندہ بے دینوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ حقیقی اور ذاتی طور پر موت کا مالک ہے، اور ملک الموت جو ہے وہ عطائی اور مجازی طور پر اس کے موت حیات کے معنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ استغاثہ جو ہے کسی کو حقیقی سمجھ کے اور ذاتی سمجھ کے کریں گے تو مشرک ہوگا. مسلمانوں کا ایک جاہل فرد بھی کسی کو ذاتی طور پر بھی کوئی ایک بندہ نہیں آپ دکھا سکتے جو یہ کہے کہ اللہ نہ چاہے تو پھر بھی کوئی مدد کر سکتا ہے. ایسا بندہ کوئی لے آئیں، اگر وہ کہے گا ایسا تو میں سب سے پہلے اس پر شرک کا فتویٰ لگاؤں گا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو. تو ایک سوال ایڈ کروں گا، مصر عالم شیخ صاحب کا، کہہ رہے ہیں بریلویت کب سے شروع ہوئی ہے؟ ذرا بتا دیں. سارے فرقے نئے ہیں اور بریلوی تو سب سے نیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنیں بھائی، اس کا جواب میں مختصر دیتا ہوں کہ بریلویت نئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بریلویت ہم صرف تب کہتے ہیں جب دیوبندیت کے مقابلے میں آتے ہیں، کہ دیوبندیوں نے جب گستاخانہ عبارات لکھی اس وقت اختلاف ہوا، تو اس وقت جن علماء نے سیدی اعلی حضرت کی تائید کی ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. یعنی اعلی حضرت نے کوئی اس کی نئے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی. اعلی حضرت مزارات کا دفاع کرتے ہیں، تو کیا شام کے اندر مزارات موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ یمن کے اندر موجود ہیں، پورے عرب کے اندر آپ چلے جائیں مزارات موجود ہیں. امام بخاری کا اپنا مزار موجود ہے، تو وہاں تو امام بریلوی گئے نہیں کبھی،
تو وہ بریلوی کہلاتے ہیں. میلاد ساری دنیا میں منایا جاتا ہے. یار سارے ثواب بزرگان سے توسل کرنا, یہ چچن مجاہدین جو شافی ہیں تو ان کا دکھا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے اس کا بھی جواب دیا, پوری دنیا میں سنیت ہے, اور جو اصلی سنیت ہے برے صغیر میں, اس سنیت پر جب پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی اور اس کو وہابیت کا چولا پہنانے کی کوشش کی گئی, تو اس وقت جو مرد میدان میں آیا اس کا نام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس نے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. سنیت کے نام پر وہابیت کا چولا نہیں پہننے دیا. اس لیے بریلویت نہیں ہے. بریلویت سنیت کا ایک دفاع کرنے کی ایک تحریک ہے جو اعلی حضرت نے چلائی تھی, کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے بھائی. اگر بریلوی آپ کہتے ہیں میلاد کی وجہ سے ہیں, تو پوری دنیا کے میلاد کا حکم بیان کریں. یمن میں سب سے بڑا بیان ہوتا ہے, میلاد کا جلسہ ہوتا ہے, میلاد کا جلوس ہوتا ہے, سب سے بڑا جلوس انڈونیشیا میں ہوتا ہے, ملیشیا میں ہوتا ہے, آپ یورپ میں ہوتا ہے. تو جہاں امام بریلوی کو لوگ جانتے کوئی نہیں, مصر میں ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ تیونس چلے جائیں, الجزائر چلے جائیں. تو میری بات اب اس کا جواب دیں کہ ساری دنیا میں میلاد ہو رہا ہے, تو میلاد کو آپ بریلویت سے منسوب کرتے ہیں. ساری دنیا میں مزارات ہیں اور آپ مزارات کو بریلویت سے تعبیر کرتے ہیں, تو سب کو بریلوی کہیں کہ سب بریلوی ہیں. ترکی میں 1924 تک رہی حکومت ترکیوں کی, اور یہاں پہ مزارات بنے ہوئے تھے, میلاد بھی ہوتا تھا حرم شریف میں. تو وہ بڈھا جو بیٹھا ہوا تھا, جو جہنم واصل ہو گیا, کیا نام ہے اس کا, وہ جو وہاں پہ حرم شریف میں بیٹھ کے گندے لطیفے سناتا تھا, گندی گندی باتیں کرتا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ پہلے صلاۃ والسلام ہوتا تھا ترکیوں کے دور میں, تو کہا وہ تمہارے بریلوی بھائی تھے. تو اعلیٰ حضرت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب سلطنت عثمانیہ یہاں موجود رہی اور ہوتے رہے. تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے ان جو آپ جیسے ڈاکو ہیں, جو آپ کے جو بڑے وڈیرے ہیں, جنہوں نے سنیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, ان کو بے نقاب کیا ہے. اس لیے بریلوی دیوبندی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, مسلمان کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا یہاں پہ. اماد الاسلام صاحب جڑ گئے ہیں, وہ جی سوال کریں اماد الاسلام صاحب. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی حسن یلدرم صاحب. جی میں ایک تو مفتی حسن یلدرم صاحب ہمارے محترم ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ایک اچھے ماشاءاللہ عالم دین ہیں, اور الحمدللہ تعالی شیخ الحدیث ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ محنت کر رہے ہیں. بس میرا یہ سوال تھا کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے مفتی صاحب کیا آپ کی ایفرٹ ہے, کوشش کرنی چاہیے تاکہ سارے دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو اس کے لیے مفتی صاحب کوئی رہنمائی کر دیں. ایک سوال ہے. دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ اگر آپ جواب مجھے دیں پلیز. سوال ایک ہی سوال ہو سکتا ہے کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, نماز پڑھنی ہے. آپ کا یہ سوال ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. تو میرے پیارے بھائی, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی عام ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کاز ہے, اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا اور ان کو جمع رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اب چونکہ میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ جس نے بھی ماضی کے اندر جتنے لوگوں نے اتحاد بین المسلمین پر کام کیا, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اتحاد کے نام پر افتراق پیدا کیا ہے. یعنی جیسے اب چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو جمع کرتا ہوں, لیکن جتنے مسلمان ہیں سب کو وہ گمراہ, مشرک, کافر, فاسق اور ظالم اور بے ایمان, ماں باپ کو بے ایمان وہ کہتے ہیں. تو ایسے تو اتحاد ہی نہ پیدا ہوتا. پہلی بات یہ ہے, اتحاد اس طرح ہم جو فارمولہ پیش کرتے ہیں اتحاد کا, وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جو اس کے موقف ہے, جو نظریہ ہے, وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کو اپنے نام رکھے, اپنے پاس رکھے, اور جو گفتگو ہے, علمی ڈسکشن ہے, اختلافات کی جو چیزیں ہیں, وہ صرف اور صرف اہل علم کے مابین ڈسکس ہوں. جو ہم پلہ لوگ ہیں, جو علماء ہیں, اگر دیوبند کے حضرات کے علماء ہیں, اگر وہ کسی علم مسئلے پر ڈسکس کرنا چاہیں ہم سے, اہل سنت سے, تو اس کے لیے علماء ہی آگے سے گفتگو کریں. اسی طرح اہل غیر مقلدین ہیں, اہل تشیع حضرات ہیں, تو اگر گفتگو صرف اہل علم کے مابین رہے اور وہ اپنے مسائل حل کرتے رہیں, اور کوئی بندہ کسی دوسرے کو اپنا موقف نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ قتل نہ کرے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے اپنا موقف پیش کر دیا, اس نے کوئی سوال, اب ہمارے ساتھ ہم سے ہزاروں لوگوں نے سوال پوچھتے ہیں, لوگ روزانہ پوچھتے ہیں, زندگی اسی کام میں گزر گئی ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ بھائی جو ہمارا موقف نہیں مانتا اس کو قتل ہی کر دو. ہاں, گستاخی کو کرے, نبی پاک کی شان میں تنقید کرے, توہین کرے, تو وہ تو امت کا اس پر اجماع ہے. تو اجماع جو ہے, جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ پوری امت نے اتحاد کیا ہے, تو ہم نے اس پر کہا کہ بھائی جو لوگ اس امت کے اتحاد میں اس میں حائل ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جوڑیں. تو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل علم کے مابین گفتگو ہو, ڈسکشن ہو, اور یہ جو علم کے نام پر یا علم کا نام لا کے جنہوں لوگوں نے لطیفے سنا رہے ہیں, جو توہین کر رہے ہیں, جو جناب گندی باتیں کرتے ہیں,
یہ تو کم از کم طریقہ نہیں. ہمارا تو الحمدللہ پورا پیج موجود ہے, ہمیں بھی جلال آتا ہے, لیکن ہم جلال میں بھی جمال برقرار رکھتے ہیں. تو امامت الاسلام صاحب, یہ اتحاد بین المسلمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ ہر ایک کے عقیدے کی یا ہر چیز کو آپ جو مطلب یہ کہیں کہ اتحاد بین المذاہب کا یہ مطلب ہے کہ بندے وہاں پہ جا کے پوجا کریں گے, ہولی میں شریک ہوں گے, سکھوں کی طرح سارے ان کے نشان باندھ دیں گے. تو یہ طریقہ اتحاد کا ہے. تو یہ طریقہ اتحاد کا نہیں. اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ غیر مسلم یہاں پہ رہ سکتے ہیں جو مطلب مرتد نہیں ہیں, جو اسلام اور پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, ہندو سکھ یہاں پہ رہتے ہیں, تو ان کو مذہبی اجازت ہے, مذہبی عبادت کرنے کی, اپنے رسومات ادا کرنے کی اجازت ہے, لیکن ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کوئی بندہ جا کے, مسلمان جا کے ان کے ساتھ شریک ہو جائے. قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد ہوگا, اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو جانا یہ فطری چیز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اختلاف کو اچھے طریقے سے ڈسکس کرنا, شور شرابہ, لان تان, گالم گلوچ اور جناب منہ بنانا, چہرے بنانا, نقلیں لگانا اور جناب توہین کرنا, یہ جو چھوٹے مرزا صاحب کر رہے ہیں, یہ تو کوئی اتحاد والی بات نہیں ہے. تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی بہت شکریہ تمام ناظرین کا کہ انہوں نے یہاں تک اس لائیو میں ساتھ جڑے رہے, اور بڑے بڑے اہم کوشچن آپ نے کیے اور سوالات کے جواب دیے.